Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Siqatullah, class 34. हम अपने अल्लाह ताला के जनरोसिटी के नाम हैं, उन्हीं में आगे बढ़ते हुए अल्लाह ताला के नाम अर्राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ और अल-मुक़ीत के बारे में सीखेंगे आज। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alright, sorry. तो आज के जो हमारा आज के जो टॉपिक्स हैं वो रेगुलर हमारे टॉपिक्स के साथ वी विल आल्सो टॉक अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज आवर रिस्क और किन चीज़ों से हमारा रिस्क कम हो सकता है, तो इसकी भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। और शुरू करते हैं अल-क़वाइद अल-मुस्ला से। आप लोग अपनी बुक्स में पेज 179 खोल लें। अल-क़वाइद अल-मुस्ला में पेज 179। तो हम अपने जो अल-क़वाइद अल-मुस्ला में जो हम मिसकंसेप्शंस हैं अल्लाह ताला के नाम और सिफ़ात के बारे में, कुछ आयतें या अहादीस में जो मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में, तो इधर ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्लैरिफाइंग मिसकंसेप्शंस ये हमारा चैप्टर है और इसमें हम ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, हमने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज का जो मिसकंसेप्शन है जिसको हम क्लियर करेंगे वो है सूरत अल-फत्ह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युबाय्यिऊनका इन्नमा युबाय्यिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। Verily those who pledge allegiance to you are actually pledging allegiance to Allah. Allah's hand is over their hand. तो ये वाक़या है जब मुसलमान जो है उम्रा की नीयत से निकले थे और इन्हें जो है उम्रा करने का मौका नहीं मिला था और ऐसा लगा था कि जो एनवॉय गया है उसको मार दिया गया है। जो मुसलमान गए थे आगे बात करने के लिए वो वापस नहीं आए थे, जिसमें कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी थे। और इट सीम लाइक कि अब जो है लड़ाई होगी, फाइटिंग होगी और मुसलमान जो है वो उम्रे की नीयत से आए थे। ना उनके पास जंग का सामान था, ना तैयारी थी, ना प्रिपेयर्ड थे वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बया ली थी, इनसे जो है प्रॉमिस लिया था कि जो है प्लेज ऑफ एलिजेंस के अपनी दे विल फाइट टू डेथ और अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़ाई करेंगे और दीन के लिए जो है वो जान देने को तैयार थे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये दिस हैपेंड अंडर द जो बैत रिदवान भी कहते हैं इसको, और ये एक शजर के नीचे, एक पेड़ के नीचे ये बया हुई थी। और जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि अल्लाह's हैंड इज ओवर देयर हैंड, इसका क्या मतलब है इसको हम देखते हैं। व्हाट दिस मीन्स इज कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बया दे रहे हैं वो ऐसे जैसे कि अल्लाह ताला को डायरेक्ट बया दे रहे हैं, ये इसका मीनिंग है, अपेरेंट मीनिंग जो है इसका। इन्नमा युबाय्यून अल्लाह, दे आर ओनली प्लेजिंग एलिजेंस टू अल्लाह। ये इस तरह का फ्रेज है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, whoever obeys the messenger has indeed obeyed Allah। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कमांड देते हैं, जो भी प्रॉमिस देते हैं, जो भी बात करते हैं, तो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करना ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ओबे किया, बिल्कुल ऐसी बात है। और ये जो बात है यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, अल्लाह's hand is over the hand, तो ये इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि इट इज़ टू बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन इट्स लिटरल एंड अपेरेंट मीनिंग। जो इसकी अपेरेंट मीनिंग है वही इसकी मीनिंग है। और एक तो पहली बात ये कि यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ की बात हो रही है, तो ये एक हमें अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट पता चलता है
کہ اللہ تعالیٰ ڈز ہیو ہینڈس، اللہ تعالیٰ کی لٹرل ہینڈس کی بات ہو رہی ہے. مگر ہمیں جیسے کہ ہم اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے جو قاعدے ہیں ان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایٹریبیوٹ کو ہم نے امیجن نہیں کرنا، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اس کی کیفیت نہیں دریافت کرنی، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کریشن کی طرح ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ ہیز ہینڈس، اللہ تعالیٰ ہیز ٹو ہینڈس، ہم نے کبھی بھی ان کو امیجن نہیں کرنا ہے، بس اس پہ ایمان لے کر آنا ہے. تو یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہینڈ از اوور دا ہینڈ، جیسے کہ آسمان ہمارے اوپر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان ہمیں ٹچ کر رہا ہے. تو اللہ ہینڈ از اوور دا ہینڈ، اللہ تعالیٰ از ہائی ابو، اور ابو دا سیون ہیونز، ابو ہز تھرون، اور جو ہے یعنی کہ اٹ از ایز اف دے آر پلیجنگ الیجنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پرومس کر رہے ہیں، ایسی بات ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہی از ٹچنگ دا ہینڈز، یہ ہم نے نہیں بالکل بھی سمجھنا ہے. تو یہ مسکنسیپشن جو ہے یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے. ایک اسی طرح کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا verily the hand of Allah is over the united community for shaitan is the one who secedes from the community running after them. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ جماع کے اوپر ہے، جماعت کے اوپر ہے. یہ کسی بھی جماعت کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ہے اسکالرس کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ جب اسکالرز یونائٹ ہوتے ہیں کسی بات پہ، ان کا اجماع ہوتا ہے، جب وہ کوئی کسی بات پہ اگری کرتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کرپٹ اسکالرز کوئی بات کریں یا کوئی بھی نارمل جو مسلم امہ میں سے جو لوگ جو ہے وہ جمع ہو کے کوئی بھی بات ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ علماء کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ علماء کا جب اجماع ہوتا ہے کسی بات پہ، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اچھا ہے. with this principle we end our book القواعد المثلی، اور القواعد المثلی کا یہ آخری ٹاپک تھا آج ہمارا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. القواعد المثلی شیخ صالح العثیمین کی کتاب ہے. الاسماء الحسنی کی اسٹڈی میں بہت ہی ویل ریسپیکٹڈ کتاب ہے یہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. جہاں پر بھی اسماء الحسنی کو سیریسلی پڑھایا جاتا ہے تو اس کتاب کو ایٹ لیسٹ اس کی ریفرنس ضرور دی جاتی ہے اس کتاب کی. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو ادب ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اکثر جب سسٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سیکھ رہے ہیں تو اس کورس کو بہت ڈفرینٹ سمجھ کے جوائن کرتی ہیں، اور اس کی جو سیریسنس ہے اس کو دیکھ کے کبھی کبھی جو ہے انٹرسٹ نیچے بھی ہوتا چلا جاتا ہے. مگر یہ دیکھیں سسٹرز کہ اگر کسی بھی اسٹڈی کے کچھ قواعد ہوتے ہیں تو جو ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کو اگر ہم اسٹڈی کریں، سیریسلی اسٹڈی کریں، تو اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم جان رہے ہیں تو اس کے اصول اور قواعد کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. تو اس کتاب کو ہم ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کریں گے. کچھ جیسے جو سسٹرز، نئی سسٹرز نے جنہوں نے جوائن کیا ہے، جو بہت انٹرسٹ سے اس ٹاپک کو، اس بک کو سمجھنا چاہ رہی ہیں، تو ایک دفعہ ہم پھر اس کو دہرائیں گے، اس کتاب کو دہرائیں گے. اور ہم اگلی کلاس میں ہر قاعدے کو بہت بریفلی ریپیٹ کریں گے، مگر ہمارا فوکس اب اس طرف ہوگا کہ ہم اس قاعدے کی اہمیت دیکھیں، ہر قاعدے کی اہمیت دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ ہمیں اس کو جان کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. وائی ڈو وی نیڈ ٹو نو دس پرنسپل اباؤٹ دا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اب اگلی کلاس سے ہم صرف نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے جو قاعدے ہیں اسی کو ریپیٹ کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے میننگس دیکھتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. آج کے جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام الرازق، الرزاق اور المقیت. یہ ہمارے آج کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کی رزق دینے کے بارے میں ہے. تینوں نام سملر اور اللہ تعالیٰ کے رزق دینے کے بارے میں ہے. الرازق اور الرزاق دونوں ایک ہی روٹ سے آتے ہیں، اور الرزاق قرآن میں ایک مرتبہ مینشنڈ ہے، perpetual provider، اور the provider الرازق قرآن میں 5 مرتبہ مینشنڈ ہے. but there is a difference of opinion about this name کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ ایز اے نیم آف اللہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. کیونکہ جس فارم میں آیا ہے قرآن میں رازق، وہ وَرَزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو یہ پلورل فارم میں آیا ہے. and some scholars say کہ no, this is not actually mentioned as a name of Allah, this is an attribute of Allah. تو بٹ دیر از اے صحیح حدیث جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الرازق ایک صحیح حدیث میں بھی آیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس نام کے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق is mentioned in سورۃ داریات
Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil mateen. Verily Allah is the all provider, owner of power, the most strong. In नामों की meanings: to receive something beneficial, to receive a portion or share, to be provided or supplied with the necessities of life. ये meanings हैं अल्लाह ताला के नाम ar-Raziq और ar-Razzaq के. Ar-Razzaq has the structure of intensification, indicating a complete way of providing and sustaining. Ar-Razzaq bestows all means of support and growth, both for the body and the soul. अभी हम ये भी देखेंगे कि रिस्क एक्चुअली क्या होता है, इसका भी मीनिंग देखेंगे इंशाअल्लाह हम. राज़िक़ अल्लाह ताला का नाम, इसमें जनरल मीनिंग है प्रोवाइडर की, और ar-Razzaq is the perpetual provider, the one who provides again and again. It is on the wazn of fa'al, इसमें इसम मुबालगा है, और इस नाम में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ar-Razzaq में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, और कुरान में एक ही मर्तबा आया है. और कुछ स्कॉलर्स ने डिसएग्री किया है कि राज़िक़ इज द नेम ऑफ अल्लाह और नॉट, बट इट हैज़ अपीयर्ड इन अ सही हदीस. और वो हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हमारे लिए प्राइसेस फिक्स कर दें. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंडीड अल्लाह इज़ द वन हु फिक्सेस प्राइसेस. He is the withholder, the extender, the provider. Indeed, I wish to meet Allah while none of you will have any claim against me for an injustice regarding blood or property. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर अल-क़ाबिद अल-बासित और-राज़िक़, कि अल्लाह ताला अल-मुसअ्इर है, अल-क़ाबिद है, अल-बासित है और अर-राज़िक़ है. तो अर-राज़िक़ यहाँ पे मेंशन हुआ है, और आपने देखा कि और नाम भी यहाँ पर आए हैं. अल-मुसअ्इर, इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस इज नॉट अ नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मगर कुछ स्कॉलर्स ने, बहुत कम चंद स्कॉलर्स ने इस नाम को भी कंसिडर किया है कि इट इज़ अ नेम ऑफ अल्लाह. बट मोस्ट स्कॉलर्स से कि इट डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस जिस पे कि हम अल्लाह ताला का नाम डिसाइड करते हैं स्कॉलर्स के दिस इज मेंशन एज अ नेम ऑफ अल्लाह, तो वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता ये नाम अल-मुसअ्इर. और दो अल-क़ाबिद अल-बासित से हम फेमिलियर हैं कि दीज आर नेम्स ऑफ अल्लाह, और इंशाल्लाह इनको भी हम स्टडी करेंगे. तो या दीज आर द नेम्स ऑफ अल्लाह, और इनके मीनिंग है जो रिस्क देने वाला. अच्छा, तो रिस्क क्या होता है ये देखते हैं हम. व्हाट इज रिस्क? रिस्क जो है वो दो तरह के होते हैं, रिस्क बातुनी और रिस्क ज़ाहिरी. दो तरह के रिस्क होते हैं, हिडन रिस्क होता है और एक आउटवर्ड ज़ाहिर रिस्क होता है, ज़ाहिरी रिस्क होता है. तो इनवर्ड जो रिस्क होता है, जो बातनी रिस्क होता है, इट्स लाइक योर नॉलेज, आपके कैरेक्टर, आपकी कंपनी, इसमें आपकी एबिलिटी, आपके टैलेंट्स भी आ जाते हैं, कितनी आप में इंड्योरेंस है, ताकत है कितनी आपके अंदर, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं. ज़ाहिरी रिस्क जो आउटवर्डली रिस्क होता है वो इट्स लाइक योर फूड, हेल्थ, वेल्थ, इस तरह की चीज़ें, इट्स पार्ट ऑफ योर रिस्क. ठीक है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि verily Allah Almighty sends down support in proportion to the need. If He sends down patience in proportion to the trial. तो जब कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी मुश्किल आती है, कोई बीमारी आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के हिसाब से इंड्योरेंस भी, यानी कि सब्र भी भेज देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो सब्र इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रिस्क. हमारा जो बातिनी रिस्क है उसमें जो है वो सब्र भी आता है. तो रिस्क जो है वो सारी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करें, आप कंज्यूम करें, आप इस्तेमाल कर लें, जो भी चीज़, वो आपका रिस्क होता है. ठीक है. Risk is what benefits you. It includes not just money, but also knowledge, good manners, security, peace of mind, spiritual enhancement. Allah Ar-Razzaq created your risk. He delivers it to you in the way He wants, and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision, and He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register. तो दिस इज मेंशन इन द कुरान, जिसकी मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बताई है, जो ये आया एंड में मेंशन है. तो आपका जो रिस्क है वो आपकी कदर में ऑलरेडी लिखा हुआ है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि आपका जो रिस्क है वो हमारी कदर में ऑलरेडी लिखा हुआ है. कोई किसी से उसका रिस्क नहीं छीन सकता. ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो कदर में है हमारी, वो हमसे कोई नहीं ले सकता. कोई अपना रिस्क किसी को दे भी नहीं सकता. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क कमाने के ज़रिए तो बनाए हैं, और रिस्क जो है वो कमाया जाता है, घर बैठे बगैर कोशिश करे नहीं बनता. कोई भी शख्स आपकी रिस्क का ज़रिया तो हो सकता है, मगर ar-Razzaq अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है.
اور بیکاز مین آر دا قوام، مرد کے ذمہ ہوتا ہے رزق کمانا، اسی لیے اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے. مین ہیو مور اتھارٹی اینڈ مور رسپانسبلٹی ایز ویل. پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ از الوہاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ از جنرس ایز ویل. اور جو ہے بہت اللہ تعالیٰ کے اندر بہت زیادہ جنراسٹی ہے بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور پوری اللہ تعالیٰ کو نالج بھی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو دیر از اے حدیث، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں "O my slaves, if the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you were to assemble in one place and were to beg me for whatever they desire, and I were to bestow upon each of you all that you ask for, that would not take away from my treasures any more than a needle could diminish from the ocean by putting the needle in the ocean." تو یعنی اگر تمام کے تمام جن، تمام کے تمام ان سب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. تو یہ حدیث ہم نے پہلی دفعہ نہیں سنی، ہم نے سنی ہوئی ہے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی ساری باتیں پتہ ہیں، تو کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم کیوں دیا ہے. کبھی غریب لوگوں کو دیکھ کر یہ بھی دل میں خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو دے سکتے تھے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کا ایک سوال کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے تمام ان کی جو ذریہ تمام اولاد کو ایکسٹریکٹ کیا اور سب سے وعدہ الست لیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے جواب دیا بلا. تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھا، ان کو دیکھا کہ ان کی جو ہے کچھ میں سے امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ ڈفرینٹ اسٹرکچرز کے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ڈفرینٹ ہے، اتنا خوبصورت نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب، آپ نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں دے دیا، اپنے تمام بندوں کو ایک جتنا کیوں نہیں دے دیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا "Verily I love to be thanked"، کہ میں چاہتا ہوں کہ بندے میرے شکر گزار بنیں. اور اس کو ابن القیم نے اس حدیث کو ایکسپلین کیا ہے کہ if all of them were given equal amounts of blessings and well-being, the blessed one would not recognize its extent and not offer gratitude, as he would not see anyone but in the same situation as him. Among the strongest means of gratitude and greatest of them to extract it from the servants is that he sees others in contrary situation to his. تو جب ہم اپنے آپ سے الگ الگ سچویشنز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور کسی کو زیادہ دیکھتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس ہم سے کم ہے، تو ہم ہر سچویشن میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سچویشنز میں رکھا ہوا ہے ہمیں، تاکہ جنت میں جانے کے بھی الگ الگ موقع دے ہمیں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے تو پھر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور جنراسٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کم دے یا دے کے لے تو پھر صبر اور توکل سے کام لینا ہے ہم نے. اور جب ہم اپنے سے زیادہ کسی کو بلیسڈ دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے ہم صبر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو اتنا دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا. ہم اپنے آپ سے کم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ سچویشنز میں ہیں بنی آدم. اور والحمد للہ علی کل حال، ہر سچویشن میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، حمد کرنی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے تاکہ ہم شکر گزاری کریں. اور دوسرا یہ ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو ایک جیسا کیوں نہیں دیا، کچھ لوگوں کو دیا ہے، کچھ کو نہیں دیا، اور دے کر بھی لے لیا. تو اس کا کیا ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرزاق، ہی ٹیلز اس ان دا قرآن، اور اس کا مفہوم ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ when we don't rule with justice، جب ہم حکمت سے اور عدل سے ہم جو ہے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ there will be corruption on earth. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کل جو ہے ریسورسز تو ہیں مگر دے آر اوور یوزڈ، اور وہ اسی ایک ہی طبقے میں وہ جو ہے ویلتھ ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہتی ہے، اسی میں سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے. پیپل آر ابیوزڈ اینڈ ویلتھ از ناٹ بینگ ڈسٹریبیوٹ جسٹلی. تو لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں پھر بھی کہ کیوں، وائی از دیر پاورٹی، کیوں اتنے دنیا میں اتنے بھوکے لوگ ہیں، وائی آر پیپل اسٹارونگ. تو ہم اپنے ایکشنز بھی تو دیکھیں نا، ہمارے جو ایکشنز ہیں دے ہیو کانسیکوینسز.
انسانوں نے ایسے سسٹمز بنائے، ایسے ویلتھ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے سسٹم، ایسے جاب کے سسٹم، ایسی چیزیں بنائی، انویسٹمنٹ کے سسٹمز جو کہ دے گو اگینسٹ دا ول آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے خلاف جاتے ہیں وہ طریقے. تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے پرابلمس فیس کریں گے ہم. اور ویلتھ جو ہے، جو مال ہے، اٹ کین بی اے ٹرائل اینڈ پاورٹی کین آلسو بی اے ٹرائل. اور wealth can be a means of punishment, and poverty can be a reason for elevation in the hereafter. تو یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں. These are the ways of Allah subhanahu wa ta'ala. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو لوگ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے احکام پہ چلتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو اسٹیبلش نہیں کرتے، اور باطل نظام کی وجہ سے جو پاورٹی اور ہوم لیسنس اور جاب لیسنس بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو سی کہ دس از دا consequences of our actions، جس کی وجہ سے کہ یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں. اور پھر imbalance of the distribution of wealth is because of the injustice of man. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے پرنسپل سے ہی پتہ ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. پھر اس نام کی میننگز میں اور بتاتی ہوں آپ کو. ابن جریر کہتے ہیں اللہ is الرزاق who sustains his creation and guarantees and warrants for them provision. الخطابی کہتے ہیں الرزاق is the one who provides the sustenance and his provision and mercy extends all his creation, the believer and the unbeliever. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتے ہیں اور مومن کو بھی دیتا ہے. the friend and the enemy، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی دیتے ہیں. جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے پلاتے ہیں. He brings the sustenance to the weak who have no means of earning. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، جس کی میننگ ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے and so many moving creature there is that carry not its own provision. Allah provides for it and for you. شیخ سعدی کہتے ہیں اس نام کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں، کہ he is the one who provides for all his servants. There is no creature on the earth that Allah subhanahu wa ta'ala does not provide for. He is providing for his servants, and his providing is of two types. The general provision, which extends to the righteous and the sinner, the first and the last. This is the provision that is required by the body. تو یہ جو general provision ہے، جو عام جو رزق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں. ایون ہیومنز اینڈ جو نان ہیومنز، جو جانور وغیرہ، سب کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھر ایک اسپیسیفک خاص رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ہی رکھا ہے، جو that nourishes the heart and he gives them knowledge and ایمان. اور جو ہے they do everything, they're able to do everything that benefits the religion. جو ان کے آخرہ میں جو چیزیں کام آئیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، ایسے موقع دیتے ہیں. This is being specific to the believers and appointed in accordance to their different levels and what his wisdom and mercy dictates. تو بہت ہی زبردست بات ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک جیسا رزق نہیں دیا. اور ایون یہ جو دلوں کا بھی جو نرشمنٹ فار یور سول، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں دیا. پھر جو یہاں پہ بات ہے شیخ سعدی کی، جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے there is no creature on earth Allah subhanahu wa ta'ala does not provide for. اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بھی کہتے ہیں، یہ بات ہمیں قرآن سے بھی پتہ ہے. تو یہ پڑھ کے مجھے ایک ریفلیکشن میں کر رہی تھی اس پہ کہ اگر ہمیں جیسے کوئی دعوت ہو ہمارے گھر میں، زیادہ لوگوں کا ہمیں کھانا پکانا پڑ جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو، تو ہم کتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کم پڑ جائے گا. ہمیں اتنی انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. ابھی سیکنگ اللہ کی جو پارٹی ہوئی تھی تو اس میں I was not even cooking، مگر جو پلاننگ ہو رہی تھی تو اس میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. ایون until the party started، جب تک مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کھانا پورا نہیں پڑے گا. But I don't think anybody left without eating or anybody کسی کی کوئی کمی ہوئی کسی چیز کی. But ہمارے پاس جب کوئی ذمہ داری آتی ہے تو we become so anxious. اچھا، اس نام پہ ان ناموں پہ بلکہ ایمان کے ثمرات کیا ہیں؟ The impact of believing in these names. سب سے پہلے یہ کہ یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ is the one who provides. اللہ تعالیٰ is the one who provides. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہر مخلوق کی، اپنی تمام کریشن کی جو سسٹیننس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمے ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے میں مومن کی توحید، that he is the only one who is the provider, he is the only provider.
then he's the one who provides, so that we should ask him and we should rely on him alone. کہ جب وہی رزاق ہے، وہی الرازق ہے، تو اسی سے مانگنا اور یہی یہ جاننا کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی پہ توکل کیا جائے۔ جو لوگ کہ شرک کرتے ہیں، جیسے جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں یا درگاہ اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، مندر وغیرہ ٹیمپلز میں جاتے ہیں، تو ان کے جو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو وہ آفرنگز پیش کرتے ہیں، ان کو نذرانے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ہم کچھ بینیفٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بینیفٹ کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ دین یہ بات کہ no one can hold back what he gives and no one can give what he withholds. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. None have the right to be worshipped but Allah. He has no partner in lordship or in worship or in the names and qualities. For him is the kingdom and all the praises and thanks are for him. He is the omnipotent. O Allah, nobody can hold back what you give and nobody can give what you hold back. Hard efforts by anyone or good luck or riches for anything cannot benefit one against your will. So جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے، جو بینیفٹ دینا چاہے، جو فائدہ دینا چاہے، وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو روک لے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پھر no one else can provide for all the creation. کوئی اور دے سکتا ہے ہر مخلوق کو to provide for all the creation. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی جو پولیٹیشنز ہیں وہ کتنے پرومسز کرتے ہیں کہ اگر انہیں ووٹ دیں تو وہ جابس پرووائڈ کریں گے، پراسپیرٹی ہوگی ملک میں، پرومسز تو کر سکتے ہیں وہ، مگر اس کو پورا نہیں کر سکتے کبھی بھی، اور پورا کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہی چاہیے۔ ایون if they have the best of intentions, they have to put in place the system that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained. اس سسٹم کے حساب سے چلیں گے تو پھر then they will be able to provide by the will of Allah. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ there is no living creature on earth but its provision is due from Allah. اور پھر اللہ تعالیٰ اس زندگی میں، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتے ہیں اور مومن کو بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک خاص رزق ہوتا ہے اور ایک عام رزق ہوتا ہے۔ عام طور رزق اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، ہر کسی کو دیا ہے، اور خاص رزق ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دیتے ہیں، اور وہ بھی اکارڈنگ ٹو their لیول وہ رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ He expands and constricts according to his wisdom. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جتنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. Allah is very gracious and kind to his slaves. He gives provision to whom he wills. He is all strong, the almighty. تو لوگ جو ہے جس کو چاہے جتنا دیں، کبھی کبھی نافرمانی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ دیے چلے جاتے ہیں رزق، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حساب سے۔ لوگ شرک کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایتھیسٹ جو کہ ڈینائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، کہ ہم خود سے ہی بن گئے، ہم خود ہی سے آ گئے، اور گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ تک کہتے ہیں، اور ان کو بھی کھلاتا پلاتا اللہ ہی ہے۔ پھر Allah subhanahu wa ta'ala is the one who controls the provision of his slaves. He makes them rich. He makes rich whom he wills and restricts provision for whom he wills. اپنی حکمت کے حساب سے، اپنی will کے حساب سے۔ ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں، ایک قرآن میں جو آیت ہے کہ جس کی ٹرانسلیشن ہے truly your Lord enlarges the provision for whom he wills and he restricts it for whom he wills. Verily he is ever all knower, all seer of his slaves. تو اس کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں he knows and sees who deserves to be rich and who deserves to be poor. In some cases, richness may be decreed so that a person gets carried away, leading to his own doom and destruction. In other cases, poverty may be a punishment. We seek refuge from Allah. We seek refuge with Allah from both. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں، that is a form of punishment، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ بات
کہ کس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دے کر پنش کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں استدراج. ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الحلیم جب اسٹڈی کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے استدراج بھی. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کو چھوٹ دیتے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی پنشمنٹ شروع ہو جاتی ہے. they think they're doing well مگر وہ ایکچولی they are in punishment already. پھر جو ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں جس کی ٹرانسلیشن ہے and if Allah were to enlarge the provision for his slaves they would surely rebel in the earth. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دیتے چلے جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا رزق بس بڑھتا ہی چلا جائے بڑھتا ہی چلا جائے تو this will become a cause of our corruption. تو جو ہے کبھی رزق کو کم ہونا بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ ضروری ہوتی ہے یہ چیز. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ غربت سے کرپشن ہوتی ہے، اسی طرح سے بہت زیادہ پیسہ آنے سے بھی، بہت زیادہ پاور ملنے سے بھی کرپشن بڑھ جاتی ہے، اور لوگ طرح طرح کے گناہوں میں بھی پڑ جاتے ہیں. both can be test from Allah subhanahu wa ta'ala and we ask Allah to protect us and to increase our risk and not make us dependent on anyone and protect us from the fitna of riches and poverty. دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں حفاظت چاہیے. اور جو ہے دوسرا جو ہمارا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا المقیت، اس میں یہ میننگز بھی ہیں کہ the one who gives protection، محافظ کی میننگ بھی ہے اس کے اندر، اس نام کے اندر المقیت کے اندر. المقیت the sustainer the maintainer، سب کو روزی اور توانائی دینے والا اللہ تعالیٰ کا نام المقیت. قرآن میں ایک مرتبہ ہی آیا ہے سورۃ النساء میں. He is the powerful maintainer who sustains, nourishes, and protects and oversees all that exists. Al-Muqit is taking care of all living beings by sending down all kinds of physical and spiritual nourishment for them. He is the ultimate maintainer, nourisher, overseer of the creation. اس نام میں کیا کیا میننگز ہیں؟ ٹو سپلائی، مینٹین اینڈ سسٹین، اور دوسرا میننگ ہے ٹو فیڈ اینڈ نرش، اور پھر اس کا میننگ ہے ٹو کیپ، پرزرو اینڈ گارڈ، اور چوتھا میننگ ہے ٹو وٹنس، آبزرو اینڈ واچ اوور. تو آپ نے دیکھا بہت طرح طرح کے میننگز اس کے اندر آ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب کو میں ایکسپلین کرتی ہوں. المقیت sustains body and souls and he has taken it upon himself to sustain his creation. As he creates all things, Al-Muqit also creates what sustains them. تو اس نام کی میننگ میں نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کریٹ کیا، He is al-Khaliq, He created all of us. تو اللہ تعالیٰ نے اور اینڈ He is our Rabb، اور اس کے میننگ میں بھی آتا ہے، الخالق کے میننگ میں ہے الرب، اور He is the one who created us and He also provided risk for us. تو اس نے نہ صرف کہ ہمیں کریٹ کیا بلکہ ہمارے رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. He makes accessible what is necessary and what is luxury. He gives us what we need to survive. تو اللہ تعالیٰ to make the risk accessible for us، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کے میننگ کے اندر ہے. اور وہ چیزیں ساری ہمیں پرووائڈ بھی کرتے ہیں، ہم ان چیزوں تک پہنچ سکیں، وہ چیزیں ہمیں مل جائیں اور ہم ہماری باڈی اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ ساری چیزیں اس نام کی میننگ کے اندر آتی ہیں. And He gives us what we need to survive until He wills to put an end to our lives. Then He simply withholds what keeps us alive. Al-Muqit alone is capable and knowledgeable of all things. جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو زندگی دی ہے، اس کو جو ہے زندہ رہنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور جب بندے کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ چیزیں رک جائیں گی. ہمارے رزق میں جو ہے وہ ہماری آکسیجن بھی ہے. ایون آکسیجن از پارٹ آف آر رزق. اینی تھنگ دیٹ یو یوز، جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، تھنک اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ یو یوز. آپ نے ایون یور ہینڈ لوشن، آپ کا ٹوتھ پیسٹ، یہ چیزیں بھی آپ کے جو ہے رزق کے اندر ہیں، جو آپ استعمال کر لیتے ہیں. آپ کے کپڑے، آپ ایون لو، جو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا جو رزق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کرتا ہے. اور کہ یہ چیز جو اس نام کے اندر ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ہمیں پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ ہماری زندگی ہے، تو زندگی کی جو مقدار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کری ہے، اور جتنا ہمارا رزق ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے. تو جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی رک جاتی ہیں کہ all that those things that were sustaining us، وہ چیزیں بھی ساری رک جاتی ہیں. تو اس بات کا احساس ہوتا ہے جب آپ کے کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، someone passes away close to you، تو ان کی جو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو اس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ this was not part of their risk, this is what they left behind, this was not their risk.
میرے بابا کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ہم اس چیز کو بہت آبزرو کر رہے تھے کہ ہی یوز ٹو، ان کی عادت تھی کہ صبح فجر پہ جب اٹھتے تھے تو تہجد فجر کے بعد تھوڑا سا کچھ اسنیک لیتے تھے، سم تھنگ لائک کھجور، کچھ نٹس وغیرہ تھوڑا سا کچھ کھاتے تھے. تو آفٹر ہی پاسڈ اوے اینڈ وی ور سٹنگ ان ہز روم، تو ان کے جو وہ جارس تھے جس میں ان کے یہ اسنیکس رکھے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. اینڈ دین ان دی اینڈ بعد میں ہم لوگوں نے کھائے وہ، تو جو دانے جتنے ان کی رزق میں نہیں تھے ہی لیفٹ بہائنڈ، اور جو وہ انہوں نے کنزیوم کر لیا وہ ان کا رزق تھا. یا المقیت، قوت میں کیا کیا آتا ہے یہ دیکھتے ہیں. قوت کا کیا میننگ ہے؟ قوت فار دا باڈی از فوڈ اینڈ ڈرنک. اچھا، المقیت کے میننگ میں تو بہت کچھ ہے، مگر قوت کا میں میننگ آپ کو بتا رہی ہوں. قوت از ناٹ، قوت از فوڈ، ٹھیک ہے. قوت کا مطلب از فوڈ اینڈ اٹ از فوڈ دیٹ ڈز ناٹ ایکسپائر. اور قوت فار دا باڈی از فوڈ اینڈ ڈرنک، اور قوت فار دا سول از نالج، ایمان، ریمبرنس آف اللہ، یہ ساری چیزیں از قوت فار دا سول. آپ کی جو جسم کو اور آپ کی سول کو، دونوں چیزوں کو جو سسٹین کرے، دیٹ از قوت. قوت از فوڈ دیٹ ڈز ناٹ ایکسپائر، جیسے کہ اس میں دالیں، چاول، پانی، اس طرح کے کھانے جو کہ ایکسپائر نہیں ہوتے وہ اس کے اندر آتے ہیں. Al-Muqit protects and sustains living beings. In this sense, this name is strongly related to Al-Hafiz, the preserver. He does not only sustain our bodies with provision like food and drink, but Al-Muqit also provides for the hearts, the sustenance for the heart. He's the one who provides knowledge, and he sustains us. اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ جو نام ہے نا، it is a very specific name. اور اس میں ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے جو پرائمری نیمز اور سب پرائمری نیمز اس کے حساب سے بھی اس میننگ کو ابھی دیکھیں گے. اور میں پھر ایک دفعہ مینشن کروں یہ بات کہ جو سسٹرز شروع سے اس ہمارے کورس کو بہت کلوزلی فالو کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں، ان کو زیادہ اچھے سے ان ناموں کی میننگ سمجھ میں آتے ہیں جب پرائمری نیمز اور سب پرائمری نیمز اور ان ناموں کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں ناموں کی میننگس کو. اچھا، ایک نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ المقیت جو نام ہے یہ تو اسٹیبلش فرام دا قرآن میں مینشنڈ ہے ان سورۃ نساء آیا 85. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. یہاں پہ clearly mentioned ہے, there is no difference of opinion کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ نہیں. Whoever intercedes for a good cause will have a share therefrom, and whoever intercedes for an evil cause will have a portion therefrom, and Allah is over all things. Al-Muqit, a keeper. A keeper, یہاں پہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ keeper کی ہے. There's another name جو کہ کچھ narrations میں mentioned ہے اور کافی سارے scholars نے اس کو consider کیا ہے کہ it is a name of Allah, اور یہ میں یہاں پہ mention کر رہی ہوں because it is mentioned with this name, اس کے ساتھ mention ہوا ہے اور it sounds similar. یہ نام ہے جیسے ہم اب سیکھ رہے ہیں المقیت، تو this name is المغیث. المغیث، okay. So some reports mention al-Mughith instead of al-Muqit as well. Al-Mughith is interpreted as meaning the helper, for he helps his slaves at times of difficulty when they call upon him. He answers them and saves them. It is also the meaning of the one who responds, the one who is called upon. استغاثہ شاید آپ لوگ اس کا میننگ سمجھتے ہوں. It refers to actions, اور الاستجابہ means responding. It refers to words, or they may be used interchangeably. ابن القیم کہتے ہیں اس نام کے بارے میں کہ he is the helper of all creatures and he responds to those who are desperate. Okay. اور مے بی آپ لوگوں کو ایک دعا بھی آتی ہو جس میں کہ یہ ایٹریبیوٹ مینشنڈ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں اس چارٹ کے ذریعے اس نام کی میننگ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کا نام الرب، اللہ تعالیٰ کا نام جو الرب ہے اٹ از اے پرائمری نیم آف اللہ. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ پرائمری نیمز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو 3 نام ہیں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کے میننگ میں تو سارے نام آتے ہیں. ایوری نیم آف اللہ از کنٹینڈ ان دا نیم اللہ.
ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے نام ہیں, اور ساری میننگز اس کے اندر کنٹین ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم تو ہم نے تمام ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا. پھر اللہ تعالیٰ کا نام الرب اور الرحمن, ان تینوں ناموں کو خاص طور پہ کچھ اسکالرز اس میں الالہ اور الرحیم بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. ان تین ناموں کو خاص طور پہ زیادہ تر اسکالرز اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ اس کے اندر تمام ناموں کی میننگز آ جاتے ہیں, یا ان ناموں کو ملا کے باقی نام کی میننگز جو ہے وہ ان ناموں کے اندر آتے ہیں. جیسے کہ پرائمری کلرز ہوتے ہیں, ان کلرز کو ملا کے باقی کلرز بنتے ہیں, تو اسی طرح سے پرائمری نیمز ہیں اور ان کے میننگز کے اندر باقی نام آتے ہیں. تو الرب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اگر آپ اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا اس نام کو, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے میننگز ہیں. الرب کے بہت سارے میننگز ہیں, اور جو میننگز دے آل اگری آن, جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الرب کے اندر الخالق اس نام کے انڈر آتا ہے, اور الرازق بھی اس نام کے انڈر آتے ہیں, الرب کے انڈر الرازق بھی آتا ہے. تو the one who provides you with رزق, ٹھیک ہے, this is the general meaning, پرووائڈر کا جنرل میننگ ہے الرازق. اور پھر الرزاق come under الرازق, it is specific. اور sorry not specific, it is a اس میں مبالغہ ہے, hyperbole ہے اس نام کے اندر. the perpetual provider, جو وہ the one who provides again and again, بار بار provide کرنے والا, بہت زیادہ provide کرنے والا, ہر طرح کا رزق provide کرنے والا, اور ہر وقت provide کرنے والا. یہ تمام میننگز ہیں الرزاق کے اندر. اور المقیت از اے اسپیسیفک نیم, اس میں بہت اسپیسیفک میننگز ہیں, اور ابھی اس کے اندر کیا کیا میننگز ہیں یہ اس کی بات ہم ابھی کریں گے. بہت اسپیسیفک نیم ہے یہ, کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے. تو الرب از دا پرائمری نیم, الرازق از a sub primary name, الرزاق is emphatic, اس کے اندر ایسے مبالغہ ہے, اور المقیت is a very specific name. ٹھیک ہے, تو is this clear so far so good? ابن جریر کہتے ہیں کہ he's mentioned a number of opinions concerning the meaning of the name al-Muqit. Al-Muqit means al-Hafiz, al-Shahid, al-Hasib. اچھا, ہم نے جو سیکنگ اللہ پہ بھی شیئر کیا تھا تو اس میں بھی الحسب لکھا ہوا ہے, اور کافی سارے آرٹیکلز میں الحسب مینشن ہے. بٹ when I went to یہ ابن جریر کی جو تفسیر ہے, تفسیر طبری, اس میں جب میں نے جا کے دیکھا تو عربک میں جو لکھا ہوا ہے it is الحسیب, ٹھیک ہے, حسیباً لکھا ہوا ہے وہاں پہ. تو اس کی میننگ میں آتا ہے الشہید الحسیب, the sufficient one, the one who's in control of all things. He thought that the last interpretation is the correct one. Al-Muqit is the witness, one who's able to do all things. Al-Muqit, the preserver, the omnipotent, the witness, he is the one who sends down provision to his creatures and shares it among them. Al-Muqit, the sustainer, he takes care of all living beings, and he's the one who causes parts of them to die over time, and he compensates for it. تو ہم جیسے سبحان اللہ, جب یہ میں پڑھ رہی تھی تو اتنے گوز بمپس ہو رہے تھے مجھے کہ parts of us keep dying, جیسے our hair, our skin, جو یہ ہے cells ہیں ہمارے اور nails ہیں ہمارے, تو چیزیں ہماری they keep dying, and کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے regenerate بھی ہوتی ہیں وہ چیزیں, اور he's the one who gives death to parts of our body as well. اور at every moment he gives them what they need to survive until he wills to put an end to their life, or then he withholds what keeps them alive and so they die. تو جو چیزیں ہمیں سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں in our life, وہ اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوبارہ سے ریجنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور جن چیزوں کو پھر جب فائنلی جب ہماری موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہمیں سسٹین کری تھیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں اور موت ہو جاتی ہے. الرازق is the provider in the general sense, جو بھی آپ کے چارٹ آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھیں. رازق is the provider in the general sense. الرزاق is the one who provides again and again. Al-Muqit is the provider especially for the qut, what is sufficient for one to survive, the staple food in quantity, type, etc. appropriately for each of his creation. He provides food for the body and the soul. He knows what each one needs to survive, and he knows how much of each provision his creation needs. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ there is a حدیث قدسی,
نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انسان کہتا ہے مائی پراپرٹی، میری چیز ہے، میری چیز ہے. بٹ او بنی آدم، واٹ از یو اینڈ واٹ از یور پراپرٹی؟ تم کیا ہو اور تمہاری کیا کیا چیز تمہاری ہے؟ واٹ بلانگس ٹو یو؟ جو بھی تم نے کھایا اور ختم ہو گیا، یعنی ہضم ہو گیا تمہیں، اور جو تم نے پہنا اور استعمال کر لیا اور اٹ بیکیم worn out، جو تم نے صدقے میں دیا اور وہ تم نے یو سینٹ اٹ فورتھ، یعنی کہ تم نے اس کا تو بینیفٹ ہوگا، جو ہم نے صدقہ دیا وہ تو ہمیں یوم القیامت پہ ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا. And other than that, other things, you are going to leave it to people. یعنی کہ جو بھی ہماری جب ہم جو چیزیں ہم چھوڑ کے جائیں گے، وہ تو ہماری پھر جو وراثت ہوتی ہے وہ چیز تو پھر ہماری نہیں رہی نا. وہ تو ہماری وراثت میں جو ہے وہ حق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سیٹ کر دیا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو میں اپنی فلاں کو نہیں دینا چاہتا، فلاں کو نہیں کم دینا چاہتا ہوں یا زیادہ دینا چاہتا ہوں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہی نہیں ہے. اور جو بھی ایسا کرے، کسی کو اس کی وراثت سے محروم کرنا، ایز اے ٹرانسگریشن اینڈ اے گریٹ سن. تو ہمارا رزق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ہے تمہاری واٹ بلانگس ٹو یو ریئلی. جو چیز تم نے کھائی اور ختم ہو گئی، اٹ وینشڈ، اور جو چیز تم نے پہنی اور استعمال کر لی اور اچھی طرح سے یوز کر لی، یا پھر تم نے جو صدقہ دیا، بس وہ تمہارا رزق ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں نا وہ تو تم نے چھوڑ کے چلے جانے. تو جو ہے باقی سب کچھ تو ہمارا نہیں ہے. nothing of us really truly belongs to us. Allah subhanahu wa ta'ala assured that no living creature on earth, but its provision is due for him, and the risk will not be cut off except with the death of that creature. اچھا، رسک with regards to al-muqit, providing risk، اس میں اسکالرز نے کیا کیا میننگ بتائے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک منٹ. the question is the matters after our death. All unknown situations we got in Barakah life, it's all form of risk that we will get after our worldly life plus life in Jannah. Will all this come under al-muqit? اچھا، this name is specific to this life. جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ this is all specific to this life, not in the hereafter. ٹھیک ہے، ابھی آگے اس کی اور میننگز دیکھتے ہیں. صدقہ جاریہ سے جو ہمیں ملتا ہے اور جو ہے what we get in برزخ، اس سے یہ نام کنیکٹڈ نہیں ہے جہاں تک کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی میننگز اور آگے دیکھتے ہیں. ہاں، او یس، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ while this name comes under الرب، الرب کی میننگ کے اندر آتا ہے، مگر this is also a manifestation of his رحمہ، is his giving. ٹھیک ہے، that he provides for all his creatures. اور جب اللہ تعالیٰ کم بھی دیتا ہے that is also a form of his رحمہ. روک کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمہ ہی ہمیں شو کر رہے ہوتے ہیں، اور دے کے بھی اور روک کے بھی، in both cases. Okay. The meanings that are under اللہ تعالیٰ's name المقیت. اوکے، بہت ہی زبردست نام ہے اور بہت ہی awesome میننگز ہے اس کے اندر. کس طرح سے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے. ہم یعنی اگر ہم اس کو الاسماء الحسنیٰ کو اس طرح سے اسٹڈی نہ کریں تو ہم جو ہے بیکاز آف آر لیک آف نالج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے. اینڈ وائل وی ہیو نالج، ہمیں جب نالج ہو بھی جائے تب بھی ہم اگر بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ نہ کراتے رہیں، بار بار ایک دوسرے سے ذکر نہ کرتے رہیں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شکر نہیں ادا کر پائیں گے جیسا کہ اس کا حق ہے. اور یہ سب ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے نہیں ادا کر پاتے جیسا کہ اس کا حق ہے. تو لیٹس آل ریفلیکٹ آن دیز میننگز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر بار بار ایک دوسرے کو اس بارے میں ریمائنڈ بھی کراتے رہیں. تو المقیت کی میننگ میں آتا ہے the one who has knowledge of the needs of his creation. سب سے پہلے یہ تو کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کا رزق دینا چاہیے ہمیں. اس کو کمپلیٹ نالج ہے، اس کی کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Then the one who encompasses and provides for all his creation. جو تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں.
the one who fulfills those needs. ना सिर्फ कि उसने अहाता किया हुआ है, उसको नॉलेज है, बल्कि वो तमाम ज़रूरतें पूरी भी कर सकता है, उसको पूरा एबिलिटी है कि वो जो है वो, बिकॉज ही इज, अल-मुक़ीत की मीनिंग में आता है स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर, ही इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर ऑल ऑफ हिज क्रिएशन. द वन हु क्रिएट्स द रिस्क, रिस्क बनाया भी अल्लाह ताला ने है, और पैदा भी अल्लाह ताला ने किया उस रिस्क को. The one who creates the means to earn a living. डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो जॉब्स अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया. फिर देखिए, अभी जो हमने ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सिचुएशन में रखा है, तो उसकी एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग स्ट्रेंथ दी है, अलग अलग फॉर्म्स दी हैं, अलग अलग सोशल स्टेटस और टैलेंट्स और एबिलिटीज और इंटरेस्ट सब अलग अलग रखे हैं. तो लोग काम भी अलग अलग तरह के करते हैं. दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चलेगा. अगर सब एक जैसे होते, एक जैसा काम करते होते, तो बाकी कामों का क्या होता. सो यू नो, ये जो और अलग अलग लैंड्स में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो अलग अलग अल्लाह ताला ने लैंड के अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी कितनी चीज़ें हैं, ज़ख़ीरे हैं इतने सारे, जिनको कि एक्सट्रैक्ट करके इंसान अपना रिस्क कमाता है. तो ये सब अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया है. ही इज़ द वन हु प्रोवाइड्स जॉब्स एज वेल. The one who provides risk according to the particular needs of the creation. जिस creation को किस तरह की ज़रूरत है, वो जो है, the one who provides that risk according to that particular need as well. He has knowledge and he provides that risk also. जैसे कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है, तो उसका रिस्क ऑलरेडी अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दिया होता है through his mother. The one who created the systems in the body to absorb and use the food by the body as a fuel. कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि हमारी बॉडी जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करती है, किस तरह से यूज़ करती है. इवन हम अगर अपने दांतों पे भी रिफ्लेक्ट करें, तो हर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे दांत हैं, तो वो इसलिए नहीं कि बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना दिए. हर दांत का अपना फंक्शन है. कि हमारे जो बाइट करने वाले जो दांत हैं, जो केनाइंस हैं, जो मोलर्स हैं, उन सबका अपना अपना फंक्शन है. फिर खाना जब हम मुंह में बाइट लेकर जब मुंह में जाता है खाना, तो सलाइवा के साथ वो किस तरह से वहीं से उसकी डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है, एसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, कैसे चर्न होता है, और कैसे जो है डिफरेंट बॉडी के में एब्जॉर्ब होता है, और वेस्ट किस तरह से बाहर निकलता है. ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक जो सिस्टम बनाया है, ये एनी ये दिस इज अल-मुक़ीत, द वन हु हैज़ मेड दिस सिस्टम. The one who created risk according to these systems. और हर जानवर के देखें कि जिस जिस तरह का कि गाय का पेट है, जिस तरह का उसका डाइजेशन का सिस्टम है, उस तरह का शेर का नहीं है. शेर के दांत भी अलग तरह के होते हैं. तो उसी तरह का सिस्टम, उसी तरह का रिस्क उसके लिए पैदा किया है, जिस तरह का कि उसका सिस्टम है. The one who takes the food to each cell of the body. ये जब एक दफ़ा हम खाना खाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कैसे करती है. क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? कैन वी डू एनीथिंग टू मेक श्योर कि हमारी बॉडी के हर पार्ट तक वो खाना जा रहा है, वो जो ग़ज़ा है वो वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है. और जब नहीं होता है, कोई हमारी डाइजेशन में किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, कि उस तरह से फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो न्यूट्रिएंट्स जो है हमें नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि कितने स्मूथली ये सिस्टम चल रहा था. और वो भी एक शुक्र करने का, अल्लाह ताला का शुक्र करने का एक मौका होता है. उसके अलावा अल-मुक़ीत जो है वो रूह के ग़ज़ा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुहैया करते हैं. और हम्म इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह जो है, विल मेक इट इजी फॉर यू टू फुलफिल द इबादा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज़ वेल. जो एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल रूल्स हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है हर चीज़ करना. तो टेल मी समथिंग दैट आई कैन होल्ड ऑन टू, जो मैं आसानी से कर सकूं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताएं. तो जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी ज़बान को तुम अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखो. कीप योर टंग मॉइस्ट विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो. तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि बस हम अल्लाह अल्लाह करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, तो दैट इज इनफ फॉर अस, उसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? क्या मतलब है इसका? कोई बताना चाहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी ज़बान को जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र से मॉइस्ट रखो, तो उसका क्या मतलब है?
हाँ, we also live by zikr. अच्छा, इसका मीनिंग ये है, जो स्कॉलर्स इसका मीनिंग देते हैं कि रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर यू टू फुलफिल इबादत टुवर्ड्स अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना, अम, जो भी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, जब जितना ज्यादा हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, द मोर इबादत के लिए हम जो है ना, हमारी ताकत आएगी. इट इज फूड फॉर द सोल, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ कि टू डू द इबादत. मतलब बाकी जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी. द मोर जिक्र ऑफ अल्लाह यू डू, द मोर यू रिमेम्बर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हाँ, और फिर ये भी है कि जैसे अननेसेसरी चीज़ें की जहाँ मेंशन किया है मरियम ने कि उन चीज़ों से फिर हम अल्लाह ताला से दूर होते चले जाते हैं. तो जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, वी विल गेट क्लोजर टू अल्लाह, और हम जो है अम, बाकी अल्लाह ताला के अहकाम पूरे करने की ताकत आएगी हमारे अंदर. इब्न qayyim कहते हैं, आई अप्रोच्ड इब्न इब्न तैमिया आफ्टर द फजर प्रेयर. आप लोगों ने सबने ये सुना हुआ भी होगा, मुझे यकीन है कि इब्न तैमिया जो है वो फजर के बाद ही यूज्ड टू सिट एंड डू जिक्र ऑफ अल्लाह. इसके लिए बहुत ये बात मशहूर थी उनकी कि ही वुड सिट, 2-2 घंटे तक बैठकर वो जो है अल्लाह का जिक्र किया करते थे. और फिर उनसे जब ये सवाल किया कि आप जो है ना इतनी देर तक कैसे बैठ लेते हैं और अल्लाह ताला का इतनी देर तक आप जिक्र करते रहते हैं, तो ही वुड से कि दिस इज माय कूत, दिस इज, जैसे मुझे जो है ना ताकत इससे मिलती है, मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर सकता अगर मैं ये ना करूं. अगर इफ ही डिड नॉट डू जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द मॉर्निंग फॉर दिस टाइम, तो उनसे वो कहते थे कि मुझसे फिर पूरे दिन कुछ नहीं होता. तो इट वाज लाइक मॉर्निंग कॉफी और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फॉर हिम टू डू जिक्र ऑफ अल्लाह. तो इट यूज टू गिव हिम स्ट्रेंथ, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, कि हम जब अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, जितना ज्यादा अल्लाह ताला की दिल से प्रॉपरली ट्रूली जो रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फुलफिल अदर ऑब्लिगेशंस. दूसरी चीजों के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, जो दूसरी चीजें जो आपको मुश्किल नहीं लगती हैं फिर. और अल्लाह ताला का जिक्र करने से, अल्लाह ताला के बारे में बात करने से दिलों को सुकून मिलता है. अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के दिलों को सुकून मिलता है. तो ये जो है हमारा कूत है, रोज की डोजेज है ये हमारी. हमारे दिल को जो है वो कुरान चाहिए होता है. वी नीड कुरान. वी जितना ज्यादा कुरान पढ़ेंगे ना, उतनी ज्यादा आपके जैसे शुरू में मे बी जब आपका दिल नहीं लग रहा होता तो मे बी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट जब वंस योर हार्ट बिकम्स अटैच्ड टू इट, तो उसके बगैर आज से कुछ हो नहीं रहा होता कि until I do this I cannot do the rest of my things in the day. और इसी तरह से जो आपकी 5 डेली प्रेयर्स हैं एट देयर प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स, इसी तरह से जैसे हमारी डेली डोजेज रहेंगे कि हम हमारी रूह को चाहिए, हमें हमारी रूह को जिंदा रहने के लिए ये चाहिए कि अगर जैसे यू डोंट प्रे, यू स्टॉप प्रे, यू डोंट प्रे ऑन टाइम, तो पार्ट ऑफ योर सोल जैसे स्टार्ट्स डाइंग. तो जो है यू नीड दिस रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेरीली जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंस्पायर्ड मी. जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि a soul will never die until it finishes its time. ये सोल का मतलब यहाँ पे नफ्स, एज इन इंसान की कभी भी मौत नहीं होगी जब तक कि अपना टाइम पूरा नहीं कर ले और अपना रिस्क पूरा नहीं कर ले, वो जब तक उसकी मौत नहीं होगी. तो be graceful in seeking provision, and let not one of you allow the delay of provision to compel him to seek it by disobedience. Verily, Allah does not grant what is with him but with obedience. तो हम यहाँ पे हलाल रिस्क की भी बात करेंगे, बट इन अ मोमेंट. हाँ, अच्छा. इस्लाम के बारे में स्कॉलर्स ने और क्या क्या कहा, ये भी मैं आपको बताती हूँ. इब्न जरीर का स्टेटमेंट अभी हमने देख लिया था. या ही सेड वन मोर मीनिंग, यहाँ पे एक और मीनिंग भी है कि गार्डियन और विटनेसिंग, यानी अशहीद, अल हफीज और अल हसीब, ये मीनिंग देखे थे. और ही आल्सो सेड अल कदीर. He also said Al-Qadir is also meaning of Al-Muqit, a strong provider, जो he is able to do all things. He is able to provide. और जो कदर में भी जो लिखता है, हमारी जो रिस्क लिखता है, ये भी मीनिंग इसके अंदर है. और अच्छा, इस्लाम के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला अल-मुक़ीत इज द वन हु इज एबल टू डू ऑल थिंग्स, और ही इज द प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेंस ऑफ ऑल हिज क्रिएशन, स्मॉल, बिग, वीक, स्ट्रॉन्ग, पुअर, रिच, सब हर तरह की क्रिएशन को अल्लाह ताला ही देते हैं. अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक के कदर में उसका रिस्क मुकर्रर किया हुआ है.
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ فصلت میں، جس کی کہ ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ سیٹ کیے ہیں، فرملی سیٹ ماؤنٹینز ان دا لینڈ، اور اپنی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق پرووائڈ کیا ہے، رزق مقرر کیا بلکہ، اور measured their in sustenance in 4 days. 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ when he started creation، تو یہ 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کریٹ کیا. اور جو ہے اس کا مطلب ابن کثیر اس کا میننگ بتاتے ہیں، he measured their in its sustenance means what its people need of provision and places in which to plant things and grow crops. یعنی کہ زمین کو اس طرح سے بنایا کہ اس میں چیزیں گرو بھی ہو سکیں، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدر میں پہلے ہی لکھ دیا کہ ادھر کیا کیا گرو ہوگا اور کب تک گرو ہوگا اور کس طرح سے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. اور جیسے لوگوں کو اس لینڈ کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس طرح کی چیزیں وہاں پہ گرو ہوتی ہیں. القرطبی said کہ اس کے بارے میں کہ determine the sustenance of people of one town what form their livelihood by way of commerce، کہ ہر لینڈ کے حساب سے اس کے لوگوں کے حساب سے جو ہے وہ رزق مہیا کیا ہے، وہ ویسی چیزیں گرو ہوں گی جیسے کہ لوگوں کو ضرورت ہے. اور پھر اکرما and مجاہد said placed in every land that which is not suited for any other land. اسلام کے بارے میں ہر مسلمان بچے بڑے سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام نظام سنبھالے ہوئے، اس دنیا کا تمام نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سنبھالا ہوا ہے، المقیت نہیں سنبھالا ہوا ہے، ہر مخلوق کا رزق جو ہے وہ اسی کے ذمے ہے. اور بہترین رزق جو ایک بندے کو مل سکتا ہے وہ ہے کہ ایسا دل جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر ہو، اور جو بھی اس سے دور ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے، وہ واقعی میں محروم ہے. تو یا ابھی ہم میں نے جو ابھی آپ کو حدیث بتائی تھی کہ اس کے بارے میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک شخص جب تک کہ اپنا رزق کمپلیٹ نہیں کر لیتا، اپنا ٹائم پورا نہیں کر لیتا، رزق کمپلیٹ نہیں کر لیتا، جب تک کہ اس کی جو ہے موت نہیں ہوگی. اور سو یو شوڈ بی گریسفل ان سیکنگ یور رزق، یعنی کہ حلال مین سے اپنا رزق کمائیں، جلد بازی نہیں کریں، بدحواسی نہیں کریں اپنا رزق کمانے میں کہ آپ حرام کی طرف چلے جائیں. تو وی نو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از المقیت. تو آف کورس حلال رزق کمانے کی کیا امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، الرازق ہیں، المقیت ہیں، تو جو ہے رزق کمانے کے، اور رزق ہم نے کمانا ہے، رائٹ، رزق ہیز ٹو بی ارن، جیسے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ رزق از سم تھنگ دیٹ از ٹو بی ارنڈ. آپ کو گھر بیٹھے ایسا ہی نہیں مل جاتا ہے، یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. تو اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں. ہاں یہ میں نے نہیں مینشن کیا تھا. the one who protects the creation through what he provided، یہ میں بتانا بھول گئی تھی کہ المقیت کے اندر one of the meanings of المقیت is also کہ the one who protects the creation through what he provided. تو جو ہمارے کھانے میں جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کو جیسے کہ اینٹی آکسیڈنٹس اور ایسی چیزیں جو کہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ڈیزیزز سے پروٹیکٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں بھی this is also one of the meanings of المقیت. will المقیت کم انڈر الحی القیوم. الحی کے اندر نہیں آئے گا، الحی تو کا میننگ ہے ہاں القیوم کے اندر آئے گا، مگر الحی کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ الحی از وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے نا کہ the one who has perfect life. اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ذاتیہ ہیں وہ الحی کے اندر آئیں گی، اور القیوم for sure this will come under القیوم کی میننگ میں آئیں گے، کیونکہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں نا، جتنے واٹ ایور ہی ڈز comes under القیوم. ٹھیک ہے فائزہ؟ ہاں القیوم is the sustainer as well، مگر جتنے بھی all that he does، all of his actions، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے actions ہیں وہ القیوم کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی اور کوشچن تھا؟ بٹ both names come together. ہاں both names come together because الحی is all that he is، اللہ تعالیٰ کی ساری descriptions. القیوم is all that he does.
جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری ڈسکرپشن الحی کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے کام، سارے ایکشنز القیوم کے اندر ہے. سو وین دے آر کمبائنڈ ٹوگیدر، جب ہم کہتے ہیں یا حی القیوم، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں with all that he is and all that he does. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں وہ ساری الحی کے اندر ہیں. his perfect life, his everything that describes him, his beauty، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے والے سارے نام ہیں نا، وہ اس کے انڈر آتے ہیں، اور القیوم کے انڈر وہ تمام نام آتے ہیں جو all his actions. ٹھیک ہے، ساتھ میں جب ہم دونوں نام لیتے ہیں نا تو بہت پاورفل دعا بن جاتی ہے وہ. we're calling upon him with all that he is and all that he does. اور حلال رزق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. the importance of halal sustenance. تو یہ میں آپ کو جو حدیث بتا رہی ہوں، یہ حدیث آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الطیب کیا تھا. اور میں آپ کو آدھی حدیث بتاؤں گی، اور دین دا ریسٹ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگوں میں سے کوئی کمپلیٹ کر سکے گا. تو دا ریسٹ یو ول کمپلیٹ انشاءاللہ. دیکھیں اور یاد کریں کہ یہ حدیث کا دوسرا پارٹ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اللہ از الطیب، اور اللہ تعالیٰ از the one، اللہ تعالیٰ الطیب ہیں اور طیب چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں. He only accepts that which is pure. Allah has commanded the believers what he has commanded the messengers. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کے لیے کمانڈ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میسنجرز کو کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا او میسنجرز ایٹ فرام دا پیور فوڈ اینڈ ڈو واٹ از رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے بھی یہی کہا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ایٹ فرام دا پیور اینڈ گڈ فوڈ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تمہیں جو رزق پرووائڈ کیا ہے ان میں سے طیب چیزیں کھاؤ. تو یہ حدیث آپ لوگوں کو I'm sure پتہ تھی. اس کا سیکنڈ پارٹ یاد ہے کسی کو؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس میں بھی ہمیں جو ہے حلال رزق کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. یہاں پر بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کمانڈ دیا ہمیں حلال رزق کمانے کے لیے، جس طرح سے کہ میسنجرز کو دیا، جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیا. کسی کو یاد آ رہا ہے سیکنڈ پارٹ آف دس حدیث؟ ہینڈ ریز کر لیں تو مائک آپ کا کھول سکتے ہیں پھر ہم. ہنٹ دو. ہنٹ دوں گی تو یاد آ جائے گا سب کو. something about making دعا. something about دعا ہے اس کے بعد. یاد آیا کسی کو؟ I don't see any raised hands, so میں آگے بتا دیتی ہوں چلیں آپ لوگوں کو. مگر اب یاد رکھیے گا کہ دونوں حدیث آپ کو پتہ ہوں گی، بٹ یو پرابلی ڈونٹ ریمبر کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں یہ حدیث. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پارٹ کے بعد then he mentioned a traveler، ایک شخص جو کہ ایک جرنی پہ جا رہا ہوتا ہے، سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، جو کہ ڈسٹی اور ڈشیولڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. یاد آ رہی ہے کسی کو حدیث یہ؟ and then he stretches forth his hands to the sky saying ربی یا رب یا رب. دعا کر رہا ہوتا ہے. یاد آ گئی نا سب کو؟ یاد آ گئی. اوکے. تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو وہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سب ایک دوسرے کو یاد بھی دلا رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں کرنا سفر پہ جا رہے ہو تو. اور یہ ایسا سفر تھا کہ جیسے ہی از ان اے بیڈ اسٹیٹ، جس وقت کہ دعائیں قبول ہوں گی، اور دعا بھی ایسی ڈیسپریٹلی کرے جس وقت کہ دعا قبول ہونی چاہیے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کی دعا قبول کریں گے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا ڈرنک حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، اور ہی از بین نرشڈ ود حرام. تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کریں گے؟ یعنی کہ رزق حلال نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ دو باتیں پتہ چلی یہاں پہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں کمانڈ کیا ہے کہ حلال رزق کمائیں، اور اس کے علاوہ حرام رزق کمانے کی کتنی اسپیسیفک پنشمنٹ ہے یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دوز ہو ارن حرام، بائی حرام مینس کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے.
کہ جیسے کہاں پر پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ پیسہ آ رہا ہے، کوئی اسٹولن منی تو نہیں ہے، چوری کا تو نہیں ہے، کوئی ایسی جاب تو نہیں ہے جو امپرومسیبل ہے، کوئی ایسی کسی فیلڈ میں تو کام نہیں کرتے، سورس آف انکم آپ کی کیا ہے، حرام حلال آپس میں مکس تو نہیں ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو چیزیں کھاتے پیتے بھی ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، جو جیسے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، انٹاکسیکنٹس اور اس طرح کی چیزیں، وہ بھی آپ کے جسم میں نہیں جانی چاہیے آف کورس. تو ان چیزوں کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، بٹ یہ بھی کہ واٹ از دا مینس آف ارننگ دا انکم، یہ بھی ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ استعمال والی اور چیزیں بھی انکلوڈیڈ ہیں اس میں. اور یہ کہ حرام کسی سے چھین کے بھی یا چرا کے بھی یا کسی حق مار کے بھی جو ہے وہ آپ کا پیسہ جو ہے حرام ہو سکتا ہے، اور کوئی حرام جاب بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے. تو جب ہم اپنے بچوں کو، جب سبجیکٹس بچے ہمارے چوز کر رہے ہوتے ہیں یا کریئر چوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ڈسکشنز ہونے چاہیے کہ آگے جو ہے وہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا کریئر پاتھ، کہ اس کی کیا کیا آپشنز ہیں، ویئر آر دے گوئنگ ٹو گو ونس دے اسٹڈی دس سبجیکٹ. تو جو ہے سو دیٹ دے ہمارے بچے بھی یہ انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھ میں آئے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ارن حلال انکم. بالکل. ہاؤ ٹو میکسیمائز یور رسک. اچھا، یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، بلکہ دو سوال کروں گی. ہمارا رسک جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری قدر میں لکھ دیا گیا، بھی ہم تھوڑی تھوڑی میں مینشن بھی کرتی رہی ہوں یہ بات، ہماری قدر میں لکھ دیا گیا ہمارا رسک آلریڈی. تو یہ کیسے ہم بات کرتے ہیں کہ رسک اپنا کیسے بڑھائیں پھر جبکہ آلریڈی قدر میں لکھ دیا گیا ہے؟ تو ہاؤ کین وی انکریز آر رسک when it's already been written in our قدر؟ کون جواب دے گا مجھے اس کا؟ تو جواب چاہیے ہی ہے مجھے. I'll call out. ہاں، مگر جب قدر میں لکھ دیا گیا تو یہ سارے کام ہم اگر دعا کریں، صلہ رحمی کریں، it is also written by دعا. ہاں، I would like to hear. صوبیہ، آپ اپنا مائک کھول سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں یہی مطلب ہماری جو تقدیر ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ ہماری دعا سے ہی وہ بڑھے گا. تو وہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے، جو میں نے heard. یہ جو کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہے تقدیر بدل دیتی ہیں. ہاں، دعائیں تقدیر بدل ہاں دیتی. نہیں، ہاں تقدیر بدل نہیں دیتی، مطلب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ جب میرا بندہ، اور اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ مانگے گا مجھ سے اور میں اس کو بڑھا دوں گا. مطلب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پری ڈیسٹینڈ تو ہے، لیکن یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ہاں یہ بندہ مجھ سے دعا مانگے گا اور میں اس کو بڑھاؤں گا. ویری گڈ. بالکل 100%، بالکل صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے. اور یہ جو دعائیں جو تقدیر بدلتی ہیں، یہ بات اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ہے، بالکل غلط اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور کس طرح سے ہوتا ہے میں بتاتی ہوں. مریم، آپ کو یاد آ رہی ہم نے چاند رات پہ یہ بات کی تھی تھوڑی سی؟ یس، قدر ہیز 4 پارٹ. ماشاء اللہ، فائزہ نے بتا دیا. مریم، یاد آیا؟ جی بالکل، یہ یاد بات آ یاد گیا؟ آئی تھی بالکل. بتانا چاہو گے؟ اس کے all 4 وہ words اس طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ چیز ایک چیز ہوتی ہے نا ریٹن ہے، ایک چیز ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، پھر اللہ نے اس کو رائٹ کر دیا، مطلب ہماری تقدیر میں اس کو لکھ دیا گیا ہے. لیکن تقدیر کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جب یہ بندہ مجھ سے یہ مانگے گا یا اس چیز کی دعا کرے گا یا وہ یہ کام کرے گا تو پھر اس کو یہ چیز پرووائڈ کر دی جائے گی. اور ویری فورتھ میں بھول گئی. نہیں، یہ بات 1 پارٹ ہے. اور 4 طرح کی تقدیر جو فائزہ کہہ رہی ہے نا، 4 ٹائپس آف تقدیر. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کی لائف ٹائم کی، یعنی کہ سب کی ہر کسی کی جو قدر ہے، جیسے ایوری تھنگ دیٹ از ایور گوئنگ ٹو ہیپن فرام دا بگننگ آف ٹائم ٹو دی اینڈ آف ٹائم، سب کچھ ہماری قدر میں لکھ دیا گیا جو کہ لوح المحفوظ میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایوری تھنگ از ریٹن ڈاؤن. اور دوسری ہماری ایک قدر ہے جو کہ لائف ٹائم کی قدر ہے، جبکہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے
سوال کرتا ہے کہ یا رب یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، اس کا زندگی کتنی ہوگی، اس کے لائف سپین کتنا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ جو ہے نیک ہوگا کہ بدکار ہوگا، یہ سوال فرشتہ کرتا ہے اور وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. اٹ از بین ریٹن ڈاؤن جب when you were in the belly of your mother، جب ہم سب کا رزق لکھ دیا گیا. اور پھر سالانہ قدر ہوتی ہے جو کہ لیلۃ القدر پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام الرازق، الرزاق اور المقیت پلاننگ میں تھا آلریڈی کہ رمضان اور عید کے فوراً بعد ہم سٹارٹ کریں گے. تو جو لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان میں میرے مستقل یہ ذہن میں یہ جو ہے بات بار بار آ رہی تھی کہ واٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو کنزیوم دس ایئر، جو جو ہم کھائیں گے، جتنا پانی پئیں گے، جو جو ہونا ہے اس سال، وہ سب کچھ ابھی ڈیسائیڈ ہوگا اس جب بھی لیلۃ القدر ہوگی، جو رات ہوگی، ایوری تھنگ. فرشتے اس سارے حکم کے ساتھ آئیں گے کہ میں نے کتنے گھونٹ پانی پینا ہے، یہ سب بھی گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ دس نائٹ. پھر اس کے بعد ڈیلی قدر بھی ہوتی ہے جو فرشتے حکم کے ساتھ آتے ہیں ایوری ڈے. تو جو یہ 3 طرح کی قدر ہوتی ہے، جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، جو لیلۃ القدر پہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں، اور جو ڈیلی کی قدر ہوتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں یا جو مینز آف انکریزنگ رزق ہے نا، اس سے وہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں بائی دا ول آف اللہ. اگین اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا جبکہ وہ جو دیتا ہے، جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بدلے، جو نہیں قبول ہوتی ہیں اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوتا ہے. And it's all part of his رحمہ. تو جو ہے وہ یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور لوح محفوظ میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا، استغفار کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، جو بھی چیزیں کرے گا جس سے کہ اس کا رزق بڑھ جائے گا، اور یہ بھی کہ یہ چیز کرے گا یا نہیں کرے گا جس سے اس کا رزق کم ہو جائے گا. تو all is already been written down and preserved in لوح محفوظ. اچھا، نیکسٹ کوشچن اس کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ہمیں دیا ہے تو پھر should we make دعا یا should we be satisfied with whatever he's given us؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا ہمیں جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی جو اس نے دیا ہے اس کو شکر کر کے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ دعا فار مور اینڈ شکر، دونوں چیزیں. ہاں، شکر بھی کرنا چاہیے ہے اور ask for more. Yes, be satisfied and ask for more. دونوں چیزیں بالکل. Both. Be satisfied and ask for contentment as well. کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا ہے اس میں مجھے contentment بھی ہو, but keep asking for increase also. Increase کے لیے کیوں نہیں دعا کریں؟ بالکل کریں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے کہ ڈو ناٹ ایکسٹینڈ یور آئیز ٹورڈز دیٹ بائی وچ وی ہیو گیون انجوائمنٹ ٹو سم کیٹیگریز آف دیم the splendor of worldly life by which we test them, and provision for your Lord is better and more enduring. اچھا، تو جو ہے ہم we don't just want increase in our risk, we want to be satisfied and pleased with what we have. لوگوں کے پاس جو ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رزق ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس، but they're not satisfied. satisfaction نہیں ہوتی ہے. they still have anxiety کہ ختم نہ ہو جائے. لالچ بھی ہوتی ہے، greed بھی ہوتی ہے، صدقہ نہیں دیا جاتا ہے. تو اتنی ساری this is all diseases of the heart, jealousy اور greed اور اس طرح کی جو problems ہوتی ہیں. تو we should ask اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دور رکھے. کسی مائک اوپن ہے پلیز چیک کر لیں. اچھا، تو ہاؤ ٹو انکریز رزق میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. سب سے پہلے تقوی اینڈ توکل. اوکے، ہیو تقوی اینڈ ہیو توکل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سورت طلاق، اس میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے توکل اور تقوی کو مینشن کیا ہے ان دس شارٹ سورہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, and whoever fears Allah, whoever has taqwa of Allah, Allah Ta'ala will make a way out for him. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, and whoever relies upon Allah, then Allah Ta'ala will be sufficient for him. جو بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوں گے. اور آپ لوگ کو یہ سورۃ البقرہ میں جہاں پر حج کی آیتیں ہیں، حج کی جو انسٹرکشنز ہے کس طرح سے پیکنگ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے لیے اچھا سامان رکھو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بیسٹ پروویژن از تقویٰ. بی پرو ایکٹیو.
اور جو ہے یعنی محنت کرو اور کمانے کے لیے کام کرو, ڈو سم تھنگ, ورک فار اٹ. اور ون آف دا ویز از ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہیز بلیسڈ مائی نیشن ان دا ارلی مارننگز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اس کے لیے کہ بلیس مائی نیشن ان دا ارلی مارننگز. تو صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے یہ کہ it is a time of barakah and it is it is a time to earn your living. تو یہ ہم دوسرے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت لوگ صبح کے وقت کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہیں, جس طرح سے کہ perhaps ہم نہیں کرتے. Have an optimistic mindset, a positive mindset, optimistic mindset. یعنی defeatist mindset نہیں ہونا چاہیے آپ کا. اچھے سے planning کرنی چاہیے بہت اچھے سے, اور have goals, اچھے آپ کے goals ہونے چاہیے to maximize your risk. یعنی optimistic mindset کا بہت بڑا پارٹ ہے have حسن الظن of اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. پھر constant remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ and استغفار. استغفار کرنے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے. We know this from سورۃ نوح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بارش دیں گے اور اولاد دیں گے اور رزق میں انکریز دیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. استغفار, اسپیشلی استغفار. اچھا, اور استغفار کے لیے بہت امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, another ریمائنڈر استغفار کے بارے میں, کہ استغفار یا جو بھی مینز ہیں جو آپ اس کے لیے یوز کرتے ہیں رزق اپنا بڑھانے کے لیے, تو whenever you do that تو آپ کی انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں استغفار اس لیے کروں تاکہ میرا رزق بڑھے. You will do استغفار تاکہ you want اللہ سبحانہ تعالیٰ to forgive you. آپ کو پتہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ سے اتنی گناہ ہوتے ہیں کہ گناہ یاد بھی نہیں رہتے ہیں, اور you want اللہ سبحانہ تعالیٰ to be pleased with you, to forgive you, to give you جنہ. یہ ساری چیزیں آپ کی جو انٹینشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پلیزر ہونا چاہیے ہمیشہ, for the sake of اللہ. تو آپ نے استغفار اس لیے کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ will accept your repentance and اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ will increase your risk. تو آپ کی انٹینشن کبھی بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ استغفار اس لیے کر رہی ہوں میں کہ میرا رزق بڑھ جائے. ٹھیک ہے. Then have good relationship with your family members, with your kith and kin, your جو صلہ رحمی کرنا, اس سے آپ کی جو ہے رزق بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا surely whoever wants to extend his life span, یعنی کہ اپنی زندگی کا جو وہ بھی ہے لائف اسپین بھی اپنا بڑھانا چاہتا ہے, زندگی بھی بڑھانا چاہتا ہے, اور extend his provision, اپنا رزق بھی بڑھانا چاہتا ہے, تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور اس کو اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیسے لائف اسپین کیسے بڑھ جائے گا, وہ بھی تو آپ کے جو ہے قدر میں لکھا جا چکا ہے, تو وہ کیسے بڑھ جائے گا. تو اس کو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی, اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کا موقع دیں گے کہ اگر اس کی زندگی چھوٹی بھی ہوگی نا تو وہ اس کو اپنی چھوٹی عمر میں بھی اس کو جو ہے نا بہت اللہ تعالیٰ کی ورشپ اوبیڈینس کے اتنے موقع ملیں گے کہ اٹ ول بینیفٹ ہم فار دا ہیئر آفٹر, جو اس کو آخرت میں بینیفٹ دے اس طرح کے اللہ تعالیٰ اس سے اتنے کام لے لیں گے اس کی اگر زندگی چھوٹی بھی ہوگی تب بھی. اور یہ کہ جو ہے ایک اور بات اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہ ہم نے ابھی دعا کے بارے میں بات کی تھی کہ آلریڈی اس کے جو ہے لوح المحفوظ میں یہ اسٹیپولیشن کے ساتھ اس کی جو لائف سپین ہے اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ صلہ رحمی کرے گا, جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کی زندگی کی مقدار جو ہے وہ اتنی اور بڑھ جائے گی, اس کا رزق جو ہے وہ اتنا اور بڑھ جائے گا. پھر have gratitude. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو انکریز کریں گے. We know this from Quran کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کی ٹرانسلیشن ہے if you are grateful I will surely increase you. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو یہاں پر بھی, اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ بات یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں شکر کی جو اپوزٹ ہے وہ کفر بتایا ہمیں, اور ایسا کیوں ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے کسی کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اگر کفر کرو, ناشکری کرو, تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت سیویئر ہے. گفٹ چیریٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں جس کی ٹرانسلیشن ہے say truly my Lord enlarges the provision for whom he wills of his slaves and also restricts it for him, and whatsoever you spend of anything in Allah's cause he will replace it and he is the best of providers.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حدیث میں ایک چیریٹی ڈز ناٹ ڈیکریز ویلتھ، صدقے سے کبھی بھی آپ کی جو ہے مال کم نہیں ہوتا. اور اس کو بھی اسکالرز نے ایکسپلین کیا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی چیریٹی دے دیں اور مال کم نہیں ہوتا. تو جو ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو بچتا ہے، جتنا بھی آپ ظاہری طور پہ آپ جتنا بھی دے دیں، مگر جو بچتا ہے اس پہ اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اٹ کمپنسیٹس فار واٹ ایور یو نیڈ. اس کی ہڈن بلیسنگز اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کم نہیں پڑتا ہے. اور دوسرا اس کا ایک یہ بھی میننگ بتاتے ہیں اسکالرز کہ اس کے جو ریوارڈ جو ریمیننگ ہوگا نا، جو اس کا جو آپ نے وہ مال تو اپنا دے دیا، مگر جو اس کا ریوارڈ رہ جائے گا نا، جو ہیئر آفٹر میں جو آپ کو آخرہ میں جو ملے گا اس کی کمپنسیشن، وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس سے کبھی بھی جو ہے نا اٹ ول ناٹ میک یو فال انٹو پاورٹی. اتنا زیادہ آپ کو ہیئر آفٹر میں اس کا کمپنسیشن مل جائے گا. being mindful of Allah and fearing him. اللہ تعالیٰ کا جو ہے being mindful of him and fearing him. تو and doing actions that please him and acts of worship and obedience. یہ ساری چیزیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابن عباس جبکہ he was a young boy تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ پہ سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا یا غلام I will teach you words so learn them. Be mindful of Allah and he will protect you. Be mindful of Allah and he will be on your side. If you ask Allah, and if you seek help from Allah. Know that if the ummah gathers together in strength to bring you benefit, they will never be able to bring you benefit except that which Allah has decreed for you. Know that if they gather their strength to harm you, they will never be able to harm you except that which Allah has decreed against you. The pens have been lifted and pages are dry. تو جو ہے یعنی observe Allah, be mindful of Allah، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم مراقبہ کرتے ہیں، okay, knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is there and he's watching you، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ احساس رہنا، اللہ تعالیٰ کا احساس رہنا، okay, you know the right meaning of مراقبہ جو ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا احساس رہنا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر تقویٰ بھی بڑھتا ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. جب آپ ایکٹس آف اوبیڈینس کرتے ہیں، جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ اتنے اچھی طرح سے احسن طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت کبھی بھی اکیلے رہنے کا فیلنگ نہیں آتی ہے. you know that he is providing for you, you know that he is watching over you, you know that he is with you. تو یہ ساری فیلنگز آپ کے اندر ہر وقت رہتی ہیں. and this will help you, this will increase your risk as well. اور اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ایکٹس آف اوبیڈینس بھی، جیسے کہ حج اور عمرہ کرنے سے بھی آپ کی جو ہے پروویژن بڑھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میک حج اینڈ عمرہ فالو ایچ ادر کلوزلی فار دے ریموو پاورٹی اینڈ سنز ایز یو نو، جیسے کہ گولڈ اور سلور میں سے جس طرح سے کہ اس کو صاف کرنے سے اس کے اندر سے گندگی نکل جاتی ہے اس طرح سے. اور جو حج مبرور ہوتا ہے اس کا ریوارڈ جو ہے وہ جنہ ہے. حج مبرور جو اللہ تعالیٰ حج قبول کر لے، وہ حج اس کا ریوارڈ جنہ ہے. پھر تہجد اینڈ ضحیٰ. اچھا، تہجد یہ ہے کہ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہوتی ہے، اس میں there is a caller that calls out کہ if anyone is calling out he may be answered، کہ کوئی بھی اگر کچھ مانگ رہے تو اس کو اس کی جو ہے اس وقت مراد پوری ہوگی. if anyone is seeking forgiveness he will be forgiven and if anyone is asking for anything، کوئی اس کی ضرورت ہے تو وہ اس وقت اس کی پوری ہوگی. تو that is a time to make dua as well. اور پھر جو ضحیٰ کا ٹائم ہے، واٹ از ضحیٰ؟ ضحیٰ کی جو صلاح ہوتی ہے، دس از اشراق کا ٹائم، جب سن رائز کے 10 منٹس کے بعد اور ظہر سے کچھ ٹائم پہلے تک، جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے تک، جو بیچ کا پورا ٹائم ہوتا ہے، وہاں پر آپ کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اشراق اور ضحیٰ اور چاشت، بہت سارے نام ہوتے ہیں اس کے، بٹ اٹ از دا سیم صلاح، سیم ریوارڈ ہے اس کا، ایک ہی وہی صلاح ہے. ڈفرینٹ ٹائمس کی وجہ سے اس کے ڈفرینٹ نام. اور چاشت تو پتہ نہیں، شاید عربک کا ورڈ بھی نہیں ہے، بٹ اٹ مینس دا سیم تھنگ ایز لانگ ایز یو آر پریئنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یا بنی آدم تم سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دس از اے حدیث قدسی. اوکے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ says یا بنی آدم do not be frustrated to perform 4 units of prayer for me at the beginning of your day. I will suffice you for the rest of it. اچھا ایک تو یہ میں آپ کو اس کے بارے میں کلیئر کر دوں کہ یہ 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کا ورچو یہ ہے کہ آپ کے جیسے جتنے بھی جوائنٹس ہیں اس کا صدقہ ہوتا ہے. اور یہ 4 رکعت پڑھنے کے زیادہ ورچوز ہیں اور بھی اس کے علاوہ بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ بھی اس کے ورچوز ہیں کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھیں اور 4 رکعت آپ نے ساتھ پڑھنی ضروری نہیں, آپ نے 2 سلام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے, مگر آپ ایک ارلی ٹائم پہ پڑھ لیں ایک لیٹ ٹائم پہ پڑھ لیں جب آپ کو اس اتنے پیریڈ میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں. تو واٹ دس ڈز اس کی کیا ورچو ہے کہ اللہ تعالیٰ ول بی انف فار یو, یعنی کہ آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ کی حفاظت کے لیے بھی آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ول بی انف فار یو. دین میک دعا اینڈ بی کنٹینٹ. تو ابھی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کہ دعا بھی کریں اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس سے راضی بھی ہوں. تو ڈونٹ بی فرسٹریٹڈ کہ میں نے دعا کی تھی اور پھر پوری نہیں ہوئی. نو دیٹ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے اینڈ جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. پھر اس کے لیے دعائیں بھی ہیں آپ کی, اس سے بھی ہمیں پروف ملتا ہے کہ اتنی ساری مسنون دعائیں ہیں, صبح شام کے اذکار میں بھی رزق کی دعائیں ہیں. اور ابھی ہم اس کو ایک اور گروپ میں ڈسکس بھی کر رہے تھے جو میٹ اپ والا ہمارا گروپ تھا, اس میں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, good provision and accepted good deeds. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ فجر کے سلام کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے we still researching it. تو ابھی میں بہت ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی, بٹ فجر کے سلام کے بعد ہمیں یہ جو ہے دعا پڑھنی ہے. اور صبح کے اذکار میں بھی یہ مینشنڈ ہے. میری جو دعا کی بک ہے اس میں ایک دفعہ ہی مینشن ہے صبح کے اذکار میں, اینڈ تشہد میں بھی مینشن ہے کچھ بکس میں کہ تشہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو ان اینی کیس ہم اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل دعا. پھر جو اذکار النوم ہیں اس میں ہم سونے کے جو اذکار ہیں اس میں بھی قرض پورا ہونے کی مفروض نہ ہونے کی دعا بھی ہے. انشاءاللہ I will share it with you. اور I'm sure آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگی. پھر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ verily Allah subhanahu wa ta'ala will put his servants to trial in what he gives him. Whoever is pleased with what Allah has apportioned for him, then Allah will bless him in it and expand it. Whoever is not pleased, he will never be blessed in it. تو برکہ جو ہے وہ جب ہی ہوگی جب آپ اس چیز سے راضی ہوں گے اور سوری اللہ کا شکر ادا کریں گے. Now that brings us to what decreases our wealth. ہماری کس چیز سے رزق جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ایسی کوئی چیزیں ہیں جس سے کہ رزق کم ہو سکتا ہے. جی تو اور اسی طرح سے کی قدر میں لکھا ہوا ہے مگر it could be کہ کسی وجہ سے آپ کا رزق you did something and لوح محفوظ میں already یہ لکھا ہوا ہے کہ this person is going to do this جس کی وجہ سے اس کا رزق کم ہو جائے گا. As a form of punishment. This comes as a form of punishment. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ a man is deprived of provision because of the sins that he commits. تو گناہ کرنا اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے the more a person commits sins اتنے اس کے جو ہے وہ رزق کم ہو جاتے ہیں. ابن القیم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ no slave of Allah commits a sin except that a blessing from Allah is removed from him equal to that sin. جتنا زیادہ وہ بڑا اس کا گناہ ہوتا ہے, جتنے زیادہ اس کے گناہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ برکت ریموو ہوتی جاتی ہے. اور ابن القیم نے یہ بھی کہا when sins continue, a blessing at a time disappears until a person is deprived of all blessings. کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کی blessing until اس کے پاس کوئی برکت نہیں رہتی ہے. ایک حدیث ہے جو کہ موقوف حدیث ہے. موقوف حدیث ہوتی ہے کہ جو صحابہ پہ کسی صحابی پہ اگر وہ حدیث جو ہے وہ اسٹاپ ہو گئی ہے he did not say کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اگر, تو that hadith is called موقوف حدیث. but because it has specific باتیں ہیں اس کے اندر تو یہ most of the time یہ assume کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی آیا ہے. he would not have said it by himself. تو یہ حدیث ابن عباس نے نریٹ کیا کہ he said
adultery does not become prevalent among people, but that there will be much death among them. کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو موت بہت بڑھ جاتی ہے، موت جو sudden deaths بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں. پھر اچھا، اس پہ آپ یہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں نا، اس پہ آپ تھوڑا سا غور بھی کریں کہ کیا ہم اس وقت میں آلریڈی موجود ہیں. پھر یہ انہوں نے کہا کہ لوگ جب وزن میں، ناپ تول میں جب کمی کرنی شروع کر دیتے ہیں، فراڈ کرنا شروع کرتے تھے ویٹس میں، تو پھر ان کا رزق کم ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس وقت میں موجود ہیں کہ لوگ جو برکت ہوا کرتی تھی پہلے، جس طرح سے مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، چیزیں جو پہلے لوگ افورڈ کر سکتے تھے آسانی سے، وہ چیزیں ان کے بارے میں کتنی پریشان ہو گئے لوگ. People do not judge by other than the truth. لوگ جب ناانصافی کرتے ہیں، عدل سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اور خون خرابہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور جب لوگ جو ہے اپنے معاہدے پورے نہیں کرتے ہیں اور اپنے کانٹریکٹس پورے نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا جو دشمن ہے اس کو ان پہ غلبہ دے دیتے ہیں. تو کیا یہ آلریڈی نہیں ہو رہا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دس از حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا اور ربا جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو پنشمنٹ ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پنشمنٹ از جسٹیفائڈ اگینسٹ them. تو دیٹس ون وے کہ لوگوں کا جو ہے وہ رزق کم ہو جاتا ہے بیکاز آف سنس. دین بوسٹنگ اینڈ شوئنگ آف، بہت شو آف کرنا، بوسٹ کرنا، اپنی چیزیں شو آف کرنا، دکھانا، اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو ہے ویلتھ اور رزق جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ہمیں قرآن سے یہ سٹوری پتہ ہے قارون کی، جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا تھا، کتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ویلتھ دی تھی، اور بیکاز اس نے شو آف کیا اور ہی واز ڈسٹرائڈ. اپنے مال دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے زمین میں دھسا دیا تھا. پھر ارننگ فرام حرام مینس، یہ بھی موقوف حدیث ہے. ابن عباس نے کہا there is no believer or a sinner, but Allah Almighty has decreed His provision from the lawful. If he is patient until it comes to him, Allah will give it to him. If he becomes anxious and consumes something from the unlawful, Allah will decrease His provision from the lawful. تو جو ہے اگر اس کو بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جلد بازی کرتا ہے، اور وہ جو ہے حرام مین سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی حلال میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آلریڈی اس کے رزق لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہٹا لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں. ایک بڑی زبردست سٹوری ہے علی بن ابی طالب کی، کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر پہ اپنے گھوڑے پہ، اور نماز پڑھنی تھی انہیں، تو وہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک شخص سے بولا انہوں نے کہ میرے گھوڑے کا ذرا تم دھیان رکھ سکتے ہو، میں بس نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو نماز پڑھ کے جب علی بن ابی طالب باہر آئے تو وہ جو شخص تھا وہ جا چکا تھا، غائب تھا، اور گھوڑا ان کا ایسے ہی گھوم رہا تھا، اور اس کا جو سیڈل تھا جو گھوڑے کے اوپر رکھا جاتا ہے جس پہ بیٹھتے ہیں، اس کو مجھے نہیں پتا، بھول جاتی ہوں اردو میں کیا کہتے ہیں، اس پہ جو وہ غائب تھا اور گھوڑا ایسے ہی گھوم رہا تھا. تو اب علی بن ابی طالب ایسے سفر تو نہیں کر سکتے تھے، آگے نہیں جا سکتے تھے اس طرح سے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو لیا اور بازار کی طرف گئے ایک سیڈل خریدنے کے لیے. تو پہلی دکان پہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا جو سیڈل تھا جو گھوڑے کے اوپر جو رکھتے ہیں وہ رکھا ہوا تھا، اور یہ جو دکان والا وہ بیچ رہا تھا. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو دکان والا کہتا ہے کہ یہ مجھے ابھی کسی نے بیچا ہے 5 درہم کا، اور میں یہ 10 درہم کا بھیج رہا ہوں. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں نے یہ میرا ہی ہے، اور میں نے اس کو سوچا تھا کہ میں 5 درہم اس کو اجر دوں گا، اس کو میں ریوارڈ دوں گا 5 درہم، اور اگر وہ تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس کو حلال مین سے یہ چیز مل سکتی تھی، مگر اس نے جلد بازی کی اور یہ چیز جو ہے چوری کر کے بیچ دی، اور اس کو جو اپنا جو رزق تھا اس کو اس نے حرام کر لیا حلال کے بجائے. He rushed for his living and stole the saddle and sold it. تو اس طرح کے پیسے کا کیا فائدہ پھر؟ How to live by these names of Allah. اللہ تعالیٰ کے نام الرازق، الرزاق اور المقیت، اس کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں. اب یہ جو میں نے باتیں ابھی تک کی ہیں آج کی جو کلاس میں جو باتیں ہوئی تھی، یہ ان باتیں ریپیٹ ہی ہوں گی، تو میں ان کو ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی. If anything needs to be explained تو I can do it. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ I'm just going to go over this quickly. ٹھیک ہے. Seek provision in the morning. One way is to live by this name، کہ جو اپنا رزق ہے وہ صبح میں تلاش کریں.
in the morning, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मॉर्निंग्स में ब्लेस किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दुआ की थी। फिर ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह एंड बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, जैसे कि हमने इब्न अब्बास की हदीस में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास को ये बताया था कि बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड ही विल प्रोटेक्ट यू, एंड बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड ही विल बी ऑन योर साइड, एंड बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह इफ यू आस्क अल्लाह एंड सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह, and then leave of haram for the sake of Allah, यानी कि have taqwa of Allah। तकवा का पार्ट है कि आप जो है हलाल चीज़ें करें, जो acts of obedience करें कि इस वजह से कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ ना हो और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, और हराम चीज़ों से दूर रहें कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। तो जो भी तकवा अख्तियार करेगा, अल्लाह ताला will make a way out for him to stay off हराम थिंग्स, और गुनाहों से दूर रहें। जैसे कि हमने देखा कि दे बिकम अ मींस ऑफ जिस रीजन से लोगों का रिस्क कम हो जाता है। फिर ये दीज आर अदर मीन्स जिनसे कि रिस्क बढ़ाया जाता है, जो कि मैंने पहले मेंशन नहीं की थी। गेटिंग मैरिड, जो सूरत नूर में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करते हैं कि मैरी ऑफ द अनमैरिड अमंग यू एंड द राइचियस अमंग योर मेल स्लेव्स एंड फीमेल स्लेव्स, तो जो शादी की एज हो जाए उनकी और नेक लोग हैं, और यानी ये नहीं कि वो अपनी तरफ से, ये स्कॉलर्स इसको यूं भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है रिस्क कमाने की, ऐसे नहीं, आप देखें कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और जो है उनकी एज हो गई है ऐसी कि उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो डोंट थिंक कि अभी ये सेट नहीं हुए हैं, सेटल नहीं हुए हैं तो उनकी शादी ना हो, अल्लाह ताला विल प्रोवाइड फॉर देम। और हाँ, एंड मैरी ऑफ the unmarried among you, the righteous among your male slaves and female slaves. If they should be poor, Allah will enrich them from His bounty, and Allah is all encompassing and knowing. फिर स्पेंड ऑन पीपल हु आर सीकिंग रिलीजियस नॉलेज, जो अगर ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि कुरान पढ़ रहे हैं या दीन की नॉलेज हासिल करें, स्पेंड ऑन देम, दैट्स अ मींस ऑफ इंक्रीजिंग योर ओन रिस्क आल्सो। और बहुत रिवॉर्ड की बात है, बहुत रिवॉर्डिंग बात है। दे बिकम सदका जारिया फॉर यू एज वेल। फिर बी ग्रेटफुल, जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ज़्यादा जो है अल्लाह ताला हमें इंक्रीज करते हैं। और फिर कीप टाइज ऑफ किनशिप, अपने जो रहम के रिश्ते हैं उनका ख्याल रखें, उनके साथ सिला रहमी करें, इससे भी आपका रिस्क इंक्रीज होता है। रिपेंटेंस एंड अवॉइड सिंस, खूब इस्तिग़फ़ार करें और गुनाहों से अपने आप को दूर रखें। फिर हैव तवक्कुल इन अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि if you were to rely upon Allah with the reliance He is due, you will be given provision like the birds. They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके अब काम करें, मगर ऐसे नहीं कि आप बस दुआ करके और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके घर पे बैठे, बल्कि वर्क फॉर इट एज वेल। और फिर अल्लाह ताला विल प्रोवाइड फॉर यू, सॉरी, लाइक ही प्रोवाइड्स फॉर द बर्ड्स, and improve your worship. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने हमें बताया कि हदीस कुदसी है ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला says, O son of Adam, be free from my worship and I will fill your heart with riches and elevate your poverty. If you do not do so, I will fill your hands with problems and never elevate your poverty. तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर दें, अल्लाह ताला आपके दिल को गना से भर देंगे और अल्लाह ताला आपकी गुर्बत को दूर कर देंगे। तो हज एंड उम्रा, जैसे हमने अभी बात की थी कि हज एंड उम्रा आपके जो गुनाहों को भी दूर करता है और पॉवर्टी भी रिमूव करता है। ऑनर द वीक अमंग यू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, seek out the vulnerable among you, verily you are only given provision to and support due to your support of the weak। तो जो आपके आसपास, जो आपकी कम्युनिटी में आसपास जो आपके कमज़ोर लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प देम, और जो है अल्लाह ताला वो हेल्प यू। So these are some of the ways to live by these names of Allah subhanahu wa ta'ala. Benefit of the study.
The love of Allah and His closeness and pleasure become more beloved to you than what people possess. लोगों के पास जो चीज़ें हैं, लोगों की जो दुनियावी जो चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा आपकी अल्लाह ताला की कुर्बत, अल्लाह ताला की रज़ा आपके लिए ज़्यादा महबूब हो जाती है. फिर ये कि आप ये इससे ये भी कि आप ये देखते हैं कि जो अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह ताला के प्यारे लोग होते हैं, कभी कभी उनको अल्लाह ताला ने जिनसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की चीजें इतनी नहीं दी हुई होती हैं जितना कि अल्लाह ताला ने कभी कभी अपने दुश्मनों को दुनिया दी हुई होती है. हम ये चीज ऑब्जर्व भी करते हैं कि दुनिया की जो अचीवमेंट है, इट डज नॉट मीन कि अल्लाह ताला लव्स यू. और दुनिया की जो माल दौलत पैसा है, डज नॉट मीन दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स यू. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, Verily Allah has distributed your character among you just as He has distributed your provision. जैसे अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, उसी तरह से किरदार भी, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपके इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. Allah gives the world to those He loves and those He does not love, but He only gives ईमान to those He loves. जिससे ईमान तो उन्हीं को देते हैं अल्लाह ताला जिनसे कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं. अगर हम कभी कभी जैसे कि ऑब्जर्व करें, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं कि हम ड्राइव करे होते हैं, चलते चले जाते हैं, उनके घर की दीवार ही नहीं खत्म हो रही होती, इतने बड़े बड़े घर होते हैं. और कभी किसी के घर जाएं तो एंटर हो रहे होते हैं तो एक बंदे से ज्यादा उसमें एक वक्त में दरवाजे में एंटर नहीं हो सकते, इतने छोटे छोटे भी घर होते हैं. तो इट मेक्स यू वंडर कि सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, किसी को कितना दिया, किसी को कितना दिया, बट डज नॉट मीन कि अल्लाह ताला एक से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं. फिरौन को अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा दिया था, कितना ज्यादा दिया था. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की डिस्क्रिप्शन हमें पता है, कितना छोटे घर में रहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जो है तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि इट्स नॉट कोई, इससे ये नहीं पता चलता हमें कि अल्लाह ताला जितने जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं. राइट. तो ज्यादातर जो प्रॉफिट्स हैं उनके पास इतना ज्यादा नहीं होता था, बहुत लिमिटेड थे उनके प्रोविजंस. अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को दुनिया से दूर रखा हुआ था, बल्कि अपने आप से करीब किया हुआ था. और जितना ज्यादा दुनिया में इंसान जो है वो बिजी होता है, उतना ज्यादा जो है वो अल्लाह ताला से कभी कभी दूर होता चला जाता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला दुनिया की चीजों से फारिग कर देता है, और सो दैट वी टर्न टू हिम. तो दुनिया में भी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया भी इंजॉय करने के लिए दी है चीजें हमें, मगर फुल्ली हर चीज एवरीथिंग एंजॉय करने के लिए तो बस जन्ना ही है ना. तो जो है जब ये अल्लाह ताला के नाम और सिफात हम सीखते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, तो द प्लेजर ऑफ अल्लाह एंड द क्लोजनेस ऑफ अल्लाह बिकम्स मोर बिलवेड टू यू. और लोगों की चीज़ों की जो इतनी ज़्यादा आपको फिक्र नहीं रहती है, when you truly get into the study. Old people, weak, orphan, all of them सब आएंगे इसके अंदर. Okay. Entrust all your affairs to Allah. This is the dua tip for today. Entrust all your affairs to Allah. अल्लाह ताला के ऊपर अपने तमाम जो आपके काम है अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें. And have tawakkul in him. और इसके लिए हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं. And one of them, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarafata ayn wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa anta. Oh Allah, in your mercy I hope to gain. It's your mercy that I hope to gain. So do not leave me to my own affairs for the blink of an eye. Rectify all my affairs for me. There is no deity worthy of worship except you. And there's another dua, बहुत ही प्यारी दुआ है, सुबह शाम के अस्कार में है ये. या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ इस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन. और आज हमने इसको ये रिमाइंडर भी मिल गया हमें, जज़ाकल्लाहु खैरन फायजा, कि जो है जब हम कहते हैं या हय्यु या क़य्यूम, तो हम अल्लाह ताला को उसके तमाम नामों से पुकारें. इन this combination of names, या हय्यु या क़य्यूम, कि हमने अल्लाह ताला को all that he is, अल्लाह ताला की तमाम descriptions और अल्लाह ताला की तमाम actions सबसे पुकार लिया, कि all that he is and all that he does, उसे पुकार लिया हमने. या हय्यु या क़य्यूम, by your mercy I seek help, rectify all my affairs and do not leave me in charge of my affairs even for the blink of an eye. एक पलक झपकने के लिए भी अल्लाह ताला हमें हमारे अपने devices पे ना छोड़े. And that brings us to the end of our session today. इंशाल्लाह ताला next week हम फिर मिलेंगे, और next week हम फिर मिलेंगे. हम 3 consecutive weeks हमारी classes होंगी. Next week का जो नाम है वो पहले मैं आप लोगों से उसका quiz कर लेते हैं,
اور وہ نام آج میں انٹروڈیوس کرتی ہوں اور کل اس کے لیسن شیئر ہوں گے اور نیکسٹ سنڈے اس نام کی ہی کلاس ہوگی، بس ایک نام کی. تو ہمارا جو جنراسٹی کا سیٹ ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے، بٹ دس از دا لاسٹ نیم ناؤ، آخری نام ہے ہمارے جنراسٹی کا سیٹ کا. اور یہ بہت یعنی آبویس نام ہے بہت، اس جنراسٹی کے سیٹ میں یہ نام ہونا چاہیے، اور اس تمام ناموں کو کنکلوڈ کرتا ہے یہ نام، ان تمام جنراسٹی کے نام کو کنکلوڈ کرتا ہے. اور سوال آپ سے یہ ہے، کسی نے گیس کیا؟ میں دیکھوں. اچھا، کوشچنز ہیں. انشاءاللہ میں کوشچنز کے جواب دیتی ہوں. پہلے یہ مجھے آپ لوگ میرے کوشچن کا جواب دے دیں کہ وہ کون سا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کہ ان تمام ناموں کو کنکلوڈ کرتا ہے. اور اس کا آنسر ہے کہ ہاؤ از اللہ سبحانہ تعالیٰ ایبل ٹو گیو اس ایوری تھنگ. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہاؤ از ایبل ٹو گیو اس ایوری تھنگ. ویری گڈ، جزاک اللہ خیرن. مریم، الغنی از دا نیم دیٹ وی گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ. الغنی انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ بھی ہے، صفت فعلیہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. he is rich and he gives also. تو انشاءاللہ یہ نام ہم کل اس کے لیسنز ہوں گے، ضرور دیکھیے گا. اور ویڈیوز نہیں کوئی چھوڑے گا، میں نے بہت محنت سے اور بہت پیار سے بنائی ہیں، ہر دفعہ میں آپ لوگوں کو یاد دلاتی ہوں. تو انشاءاللہ بچوں کی بھی ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں اور بڑوں کی ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھیں. ہوم ورک آپ لوگوں کو کیا ہے؟ یس، شاباش، میری طرف سے بھی ہارٹ. mention all the names we learned in the set of generosity. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، گروپ میں شیئر کر دیں. جتنے بھی نام ہم نے اس سیٹ میں کرے ہیں وہ نام یاد کریں اور شیئر کریں. اور میں اس چیز سے تھوڑی سی پریشان ہوتی ہوں کہ جب کوئی نام ہم کور کر چکے ہوتے ہیں اور جب میں کوئز کرتی ہوں تو آپ لوگ وہ نام دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ریممبر دا نیمز، جو ہم کور کرتے جا رہے ہیں، جو نام ہوتے جا رہے ہیں ان کو بھولتے نہ جائیں، ان کو یاد رکھتے جائیں. یہ یاد رکھیں کہ ون آف دا جو ورچوز ہیں، جو ہمارا جو کورس ہے، the reason that we're doing this course، ہمارا جو aim is جنہ، رائٹ. اور یہ کہ جو ان ناموں کو میمورائز کرے گا ان کے لیے جنہ کا پرومس ہے. تو انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں میمورائز بھی کرنے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ نام ہم نے کیا تھا، اس کا میننگس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ناموں کو میمورائز بھی کرنا ہے. تو جو اس سیٹ میں جو نام مینشن ہوئے، اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں بھی ہیں تب بھی ٹرائی کریں، کیونکہ اف یو مینشن سم تھنگ، کوئی اور سم ون ایلس ول مینشن سم تھنگ، اور ساتھ مل کے آپ لوگوں کو یہ سارا سیٹ جو ہے پورا میمورائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیرن. کوشچنز میں آپ لوگوں کے دیکھتی ہوں. Do we do these du'as in our sujood? زہرا آپ اپنی مائک کھول سکتی ہیں، اور کون سی دعا کی بات ہو رہی تھی یہ مجھے بتا دیں. کسی کی کوئی السلام کوشچن پیچھے علیکم. رہ گئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جو اسکار میں ہے، یہ میں اکثر سجود میں اور اتفاق سے سجود میں مجھے یاد آتی ہے یہ دعا، تو کیا یہ دعا سجود میں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر ٹھیک. سکتا ہے. بس صحیح. اور صبح شام کے تو اس میں مسنون اس میں ہے کہ جی ریکمینڈیڈ، جی اور اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور بلکہ جزاک یہ میری تو گو ٹو دعا ہے. جب کبھی کبھی ایسی اللہ. سچویشن میں آپ لوگوں کو اکثر مینشن بھی کر چکی ہوں بات، کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت مانگو بھی کیا، کہ یہ تو ایگزیکٹلی. جیسے لگتا ہے کہ یہ چیز تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو بس اللہ ہی ٹھیک کرے گا، کیسے ٹھیک کرے گا یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں کیا مانگوں. تو دین دس از مائی گو ٹو دعا. اینڈ سبحان اللہ، کچھ سچویشن تو ایسے اللہ تعالیٰ فکس کرتے ہیں کہ واقعی میں ہم وہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے. نو ڈاؤٹ. الحمدللہ. الحمدللہ. جی تسنیم، آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسنیم، میں نے آپ کی آواز پہلی دفعہ سن رہی ہوں نا؟ جی باتیں تو بہت کی ہم. تو میں بس وہی کہہ رہی تھی، رات میں سونے سے پہلے کی بھی ایک دعا ہے نا، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک. تو آپ نے جو ہاں، کہا بالکل سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. ہاں جی، انٹرسٹ آل یور افیئرس ٹو اللہ، تو یہ بہت پیاری دعا ہے. تو بس وہی کہہ رہی تھی. بہت صحیح. انشاءاللہ میں یہ والی دعا بھی مینشن کرتی ہوں گروپ میں، مگر the one that I was mentioning وہ ہے اللہم رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم. یہ والی ہے دعا، but it's a long دعا، جس کے اینڈ میں ہے
اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. یہ اس کے اینڈ میں ہے یہ دعا. تو کافی لمبی دعا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتی ہوں, مجھے میمورائزڈ ہے بٹ ابھی آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ دا کلاس, جی تو اٹکنا شروع ہو جاؤں گی میں. جزاک اللہ خیرن. اور کوئی کوشچن تھا کسی کا؟ چلیں پھر اینڈ کرتے ہیں اگر کوئی اور دعا نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزاک اللہ خیر مہوش فار دس ریمائنڈر. اور واقعی میں یہ جو دعا ہے اتنی کمپریہنسو دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ ہم نے ہر چیز مانگ لی اس کے اندر, رائٹ. سبحان اللہ. چلیں اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.